बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं सच सूरत की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत और मैं हूं आपकी मेज़बान महविज़ चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज का मौजू हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी, जैसा कि आपने फरमाया अपने इंट्रो में, अशरा कायद हम मना रहे हैं। सच टीवी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट, बेशक। और अगर हम बात इससे शुरू ना करें, कल भी हमने कहा था तो ये ज़्यादती होगी। और आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल देख लें, इस कदर प्रोग्राम कहीं पर भी नहीं होते हमारे मशाहिर के हवाले से। कायदे आज़म नहीं, सर सैयद की बात हो, इकबाल की बात हो, लियाकत अली ख़ान की बात हो, या तहरीक आज़ादी के दीगर जो रहनुमा, लेकिन कायदे आज़म के हवाले से तो फिर एक ख़ास कैफ़ यहाँ पर हमारी फ़ज़ा में होता है सच टीवी पर। तो कायदे आज़म के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और सच्ची बात है कि जब हम इन प्रोग्राम्स के लिए पढ़ते हैं या कुछ देखते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह, ख़ास तौर पर दस्तावेज़ जो पढ़ते हैं, तो कायदे आज़म की अज़मत और ज़्यादा होती चली जाती है हमारे जहन में कि क्या कमाल की शख्सियत थी, नाबिगा थे अपने वक्त का। और वाक़ईन हिस्ट्री में जो चंद शख्सियात उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं, उनमें कायदे आज़म थे। हमारी बहुत ही बड़ी ये बदकिस्मती होगी अगर हम कायदे आज़म के ख़यालात, उनकी काबिलियत से और उनकी कंट्रीब्यूशन को ना जान सकें और फिर उससे इस्तेफ़ादा ना कर सकें। इन्हीं मौज़ूआत में से आज एक मौजू है जिस पे हम शायद कम तवज्जो देते हैं कि कायदे आज़म एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, यानी वो एक बहुत बड़े आइन पसंद रहनुमा थे, और इतनी मुश्किल जिद्दोजहद जो पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी की थी, और पाकिस्तान से पहले पूरे सब कॉन्टिनेंट की तहरीक आज़ादी की थी, उसको आइन के अंदर रहते हुए ब्रिटिश आइन, और फिर ब्रिटिश ने जो सब कॉन्टिनेंट पर आइन नाफिज किए, जिनके भी जिक्र होगा 2-3 मरतबा, और 1909 में, 1919 में, 1935 में, उनके अंदर रहते हुए कमाल की जिद्दोजहद है। और अगर इंसानी हुकूक़ की, इंसानी जिद्दोजहद की कोई दस्तावेज़ तैयार हो, तो कायदे आज़म की वो तकारीर जो आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में की, वो मेरा ख़्याल है कि उसका प्रीएम्बल कह लें या उसका एसेंस कह लें उस डॉक्यूमेंट का होगा। उसी पर गुफ्तगू करेंगे। ठीक है जी, अब आपकी इजाज़त हो तो मेहमान गिरामी, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आमना महमूद साहिब हैं। आप हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पीएन डिपार्टमेंट हेड करती रही हैं, और मैं जिन शख्सियात के इंटेलेक्ट से मुतासिर हूँ उनमें आप भी हैं। खुशामदीद कहेंगे। हमारे एक दोस्त बहुत पढ़े लिखे, बहुत गहरा मुताला रखने वाले, और जिनका सब्जेक्ट भी यही हिस्ट्री, पाक स्टडी, डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी से। और हमारे साथ एक और रिसर्चर प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ ज़हीर कम्बो साहब। आप एक थिंक टैंक हैं, उसमें आप बड़ी अहम पोजीशन पर हैं, पढ़ाते भी हैं। तीनों शख्सियात को खुश आमदीद कहता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं सच टीवी की और अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि हमारे ऐसी डिबेट्स में ऐसे पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता और साहिब मुताला शख्सियत शिरकत करते हैं कि जिनके साथ बैठ के हम फ़ख्र महसूस करते हैं। डॉक्टर साहिबा, कायदे आज़म एक कानून पसंद, एक आइन पसंद रहनुमा, और अगर आइन पसंद रहनुमाओं की तारीख़ लिखी जाए तो शायद कायदे आज़म बिल्कुल पहली सफ़ों में नज़र आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। आब्दी साहब, आपने इतना लंबा तारुफ कराया, उसका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा इज़्ज़त देते हैं। और क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो जब मैंने लीडरशिप पे मुताला करना शुरू किया तो 2002 में कायदे आज़म के ऊपर मेरा पेपर छपा, और वो भी यही था, कायदे आज़म एज जिना एज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। इसलिए कि देखिए, लीडरशिप की डिफरेंट वेरिएशंस है ना, और बड़े सगीर में ही हमें डिफरेंट वेरिएशंस नज़र आती हैं। एक तरफ गांधी साहब थे जो ऑफ एंड ऑन जेल जाते थे, और इसके लिए वो पूरा एक प्लान होता था कांग्रेस का। इसी तरह वो थर्ड क्लास के डब्बे में ट्रैवल करते थे, और उसके साथ वो डब्बा पूरा कांग्रेस ने बुक कराया होता था। उसके बराबर में हमारे कायदे आज़म थे जो अपनी जेब से टिकट खर्च करके जहाज़ पे जाते थे, या फर्स्ट क्लास में जाते थे, तो उनको एक एरिस्टोक्रेट कहा जाता था। लेकिन जिस वक्त क्राइसिस इस हद तक हो गया बरे सगीर की सियासत, पहले तो सब ही नेशनलिस्ट थे कि भाई
اچھا نیشنلسٹ میں بھی فرق ہے نا, ایک مسلم نیشنلسٹ ہیں اور ایک انڈین نیشنلسٹ ہیں. تو جناح نے جب اپنا کیریئر شروع کیا اور محمد علی جناح قائد اعظم بننے تک ان کا ایک پورا ان کی جدوجہد ہے جس میں وہ انڈین نیشنلسٹ تھے, اس لیے کہ جدوجہد انہوں نے اس لیے شروع کی تھی کہ انڈیا کو ایز اے مدر لینڈ آزاد کرا لیا جائے. لیکن کچھ 20 سال کی جدوجہد میں انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو ریاست بنے گی اس میں مائنورٹی کا کوئی رول نہیں ہوگا, اور مسلم انڈیا میں مائنورٹی میں تھے. تو اس لحاظ سے ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم, کیونکہ وہ لوئر لیول کی پالیٹکس نہیں کر سکتے تھے, تو ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اپنے لیگل پروفیشن کے حوالے سے قانونی جدوجہد کریں گے. اور یہ اس وقت برصغیر میں بڑا ریئر تھا, کوئی اور لیڈر ایسا نہیں تھا, رادر دنیا میں بھی ہم کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھتے جس نے اپنی قانونی جدوجہد سے بغیر موب کی سیاست کیے, بغیر لوگوں کو وائلنس پہ موبلائز کیے اور بغیر جیل جائے ہوئے, قانون توڑے ہوئے ایک ملک حاصل کر لیا ہو. اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ہندوؤں سے کے مقابلے میں کھڑے تھے اور کالونیل پاور یعنی برٹش کے مقابلے میں کھڑے تھے, بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز اور فیکشنز تھے جو ان کو کافر اور اس طرح کے القابات سے ڈکلیئر کر چکے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ آخر وقت تک ان کی جدوجہد جو ہے اس کا نہ صرف انگریز نے احترام کیا بلکہ کانگریس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ جناح کی جو آپشن ہے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. بے شک بے شک. ڈاکٹر ناصر حسین بخاری صاحب, قائد اعظم کی طویل قانونی اور آئینی جدوجہد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک باکمال انسان, باکمال رہنما اور باکمال ماہر قانون اور ماہر آئین ہمارے سامنے آتے ہیں. 1910 میں وہ پہلی دفعہ جو ہماری لیجسلیٹو کونسل تھی, جو امپیریل لیجسلیٹو کونسل کہلاتی تھی, بعد میں سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کہا گیا, بامبے سے وہ منتخب ہوئے, اور جہاں تک میری یادداشت ساتھ دیتی ہے پاکستان بننے تک وہ ممبر رہے, اور جب بھی وہ کھڑے ہوئے جیتے, الیکشن جیتے وہ, اور درمیان میں کئی مرتبہ وہ خود نہیں کھڑے ہوئے لیکن تقریباً مسلسل وہ رہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ تقریباً 38 سال کی جدوجہد ہے. اس میں ان کی تقاریر ہم دیکھیں, ہیومن رائٹس اور آزادی کی جدوجہد کا شاہکار نظر آتی ہیں وہ. آپ فرمائیے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور پاکستان کو سلام. قائد اعظم پاکستان کی تاریخ اور سب کانٹیننٹ کی تاریخ کے ایک وہ شخصیت ہیں جو لارجر دین لائف ہیں. بالکل صحیح. اور جب ہم لارجر دین لائف کسی شخص پر بات کرتے ہیں تو بہت سوچ کر کرنی پڑتی ہے. جناح صاحب کی زندگی کی دو بڑی اہم خصوصیات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناح صاحب ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتے تھے, اور مڈل کلاس خاندان کا ایک آدمی, ایک بچہ یا ایک شخص وہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور پھر وہ اس ٹاورنگ پرسنالٹی میں بدل جاتا ہے جو لارجر دین لائف ہو جاتا ہے. واہ, بہت صحیح کہا. تو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے زندگی میں جناح نے دو بڑے اصول اپنا لیے تھے. ایک ان کا اصول تھا جو وہ کہتے تھے اس سے واپس نہیں ہٹتے تھے, یو ٹرن نہیں لیتے تھے. دوسرا جو ان کا سب سے بڑا کردار تھا وہ ان کا یہ فلسفہ تھا کہ جو بھی زندگی میں جد و جہد کرنی ہے وہ انگریز کا قانون ہو یا پاکستان کا قانون ہے, قیام پاکستان کے بعد اس کے اندر رہ کر کام کرنے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں عابدی صاحب جو سب سے اہم مشن جاری رکھا اور جس کو ہمیں آگے اپنی نوجوان نسل کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ملک کا آئین ایک وہ مقدس دستاویز ہے جس میں ریاست کی ذمہ داری اور شہریوں کے حقوق کا تعین کر دیا گیا ہے. بالکل صحیح. اب جب ہم جناح کی بات کرتے ہیں تو جناح صاحب انڈیا متحدہ ہندوستان میں ہندوستانی آئین کے اندر رہ کر مسلمانوں کی آزادیوں اور مسلمانوں کے حقوق کی جد و جہد کرتے رہے. جی, بلکہ پہلے یعنی ایک وقت تھا کہ پورے انڈیا کے جو شہری تھے ان کے حقوق کی جد و جہد آئینی طور پر اسمبلی کے اندر کیا. میں ایک ہندوستان کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا 1919 میں جسے رولٹ ایکٹ کہتے ہیں. جی جی. جس کے 3 بنیادی
نکات تھے کہ اگر ریاست کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ اس کو ایگزائل کر دیا جائے گا, اس کا انبیلیبل اوفینس ہوگا. جی جی. تو چند آوازیں تھیں جنہوں نے سب سے پہلے جی جی اس 19 رولٹ ایکٹ کو مسترد کیا تھا, اور اس میں جناح صاحب ایک تھے جنہوں نے لیجسلیٹو اسمبلی سے, وہ جو امپیریل اسمبلی تھی, اسے ریزائن کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بلیک لا کو تسلیم نہیں کرتا. اور بہت زوردار تقاریر, اور بڑی زوردار, اور جسے کہتے ہیں دلائل اور مدلل کمال, وہ تو دلائل. اس کے بعد انہوں نے ریزائن کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کانسٹیٹیوشن میں جو یہ چیز انکارپوریٹ ہوئی ہے جس سے انسانی حقوق اور فریڈم آف سپیچ متاثر ہو رہی ہے, یہ میں تسلیم نہیں کروں گا. اب یہاں پہ نا عابدی صاحب ایک بڑی اہم بات سامنے آتی ہے کہ فریڈم آف سپیچ کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے. فریڈم آف سپیچ جو ہے, جناح صاحب نے یہ تعین کر دیا کہ فریڈم آف سپیچ سوشل فیبرک کے اندر رہ کر ہوتی ہے. جو کسی معاشرے کا سوشل فیبرک ہوتا ہے اس کی ویلیوز اور نارمز ہوتی ہیں, اس کی اقدار ہوتی ہیں, ان اقدار کے اندر رہ کر فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے. وہ واقعی اگر ان تقاریر کو پڑھیں تو ہمیں سامنے یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے. میں جناب پروفیسر کاشف ظہیر صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا, اور ہمارے پاس ماشاءاللہ اس پروگرام میں کافی وقت ہوتے ہیں اور خوب سیر حاصل بحث ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ محفش ہمیں روک نہ دیں اور وقفے پہ نہ ہم چلے جائیں. قائد اعظم ایک قانون پسند, ایک آئین پسند رہنما, یہ ویسے کہنے کو تو ایک فریز ہے, لیکن اس کے پیچھے قائد اعظم کی 1900 سے لے کے میں کہوں گا 1948 آپ کی وفات تک ایک بے مثال جد و جہد اور بے مثال سٹرگل ہے, جس کے پیچھے بہت بڑا اور بیک گراؤنڈ میں مطالعہ ہے, اور پوری جو ہیومن ہسٹری ہے اس کا مطالعہ ان کا جو ان کی تقاریر میں جھلکتی ہے. فرمائیے گا. جزاک اللہ سر, آپ نے ایک زبردست قسم کے لوگوں کو انوائٹ کیا, اور جس طرح آپ کی ایک لیگسی ہے کہ ہر سال پورا ہفتہ قائد اعظم کی مناسبت سے مناتے ہیں, پورا عشرہ. تو سر یہ جی ایگزیکٹلی سر یہ ایک بڑی ہاں جی خدمت ہے. یہ سر آپ کی اور آپ کی ٹیم کی ایک ایسی کاوش ہے جس میں ہم ورچوئل ورلڈ کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ایڈ کر رہے ہیں جو پہلے اویلیبل نہیں ہیں. بالکل. تو کریڈٹ گوز ٹو یو اینڈ یور ٹیم اور سچ ٹی وی. جی, سچ ٹی وی کے مینجمنٹ. جی کوئی شک نہیں. اور سر ہم بات کرتے ہیں محمد علی جناح کا. اچھا, ان کی یہ ایک مین آف کریکٹر تھے. یہ بہت سے آتھرز نے ان کو, ایون کہ فورن آتھرز نے انہیں مین آف کریکٹر کا نام دیا, ایون کہ ہندو آتھرز یا ویسٹرن کنٹریز کے آتھرز ہیں. اس کو سر جب ہم ہسٹوریکلی اسٹڈی کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشنلسٹ, لیجسلیٹر, اور ان کی لائف کے اندر جو ڈیموکریٹک ان کی شخصیت جو تھی, پہلی لیجسلیٹو اسمبلی کا جو اجلاس ہوا. ہم ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد یہیں سے ہم انشاءاللہ ایگزیکٹلی یہیں سے ہم آپ ہی سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین, بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. اپنے مہمانوں سے اس گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سیچرا کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین, اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. عشرہ قائد اس کا آغاز ہو چکا ہے, آج سیکنڈ ڈے ہے. بہت ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی اہم ڈسکشن ہو رہی ہے. تو آپ صاحب کیوں نہ ہمارے ناظرین بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. لائیو کال کے ذریعے آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. معزز مہمانوں سے کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو بھی لائیو کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. جی عابد صاحب, انہی کی فیڈ بیک سے تو پتہ چلے گا کہ ہماری بات ان تک جو ہے کمیونیکیٹ ہو پا رہی ہے یا نہیں, اور ہم اپنے دلائل کو اور اپنی گفتگو کو مزید الائن کریں گے. تو یہ تو بہت ضروری ہے. پروفیسر کاشف ظہیر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہر مملکت کا, ہر اسٹیٹ کا آئین ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے. پہلے ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی,
اور اتنے مشکل حالات میں قائد اعظم نے اپنے آپ کو آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے 99% میں کہوں گا، کہیں پر 0.1% تو ایک انسان کی زندگی میں مراحل ہوتے ہی ہیں، 99 پوائنٹ بلکہ اس سے بھی اوپر کر لیں اور 99.5 کر لیں کہ قائد اعظم نے آئین کے اندر رہتے ہوئے بے مثال جد و جہد کی، اور جو اس وقت کا انڈین آئین تھا. جی فرمائیے گا. سر ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی لیجسلیٹو اسمبلی جس کا اجلاس 4 دن تک جاری رہا، اس کی پروسیڈنگز بڑی دیکھنے کے قابل ہیں. اس اسمبلی کے اجلاس میں محمد علی جناح کو کہا گیا کہ آپ ٹائٹل اڈاپٹ کر لیں قائد اعظم محمد علی جناح قائد اعظم کا ایز اے آفیشلی. اس ٹائٹل کو جو ہے آپ نے انکار کر دیا. آپ نے کہا کہ اگر یہ اسمبلی اس چیز کو انڈورس کرے گی، پہلی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، تو پھر یہ ٹائٹل میں ایزیوم کروں گا، ادروائز جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل فیصلہ یہ ہوگا. اور اس کے بعد ایک قرارداد پیش کی گئی اور اس قرارداد کو پہلی اسمبلی کے اندر ایکسیپٹ کیا گیا ایک میجورٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ ٹائٹل آفیشلی قائد اعظم محمد علی نے اڈاپٹ کر لیا. اور اٹ از پارٹ آف ہسٹری. اور ان پروسیڈنگز بڑی انٹرسٹنگ ہیں جو اس کے اوپر کمنٹریز آئیں کہ وہ اپنی شخصیت کے اندر ہی واز مین آف کریکٹر، اور اتنا ڈیموکریٹک آدمی تھا کہ اس نے ٹائٹل بھی آفٹر انڈورسمنٹ لیا. ریزولوشن جب پاس ہوئی اس کے بعد انہوں نے آفیشلی. اچھا، سر کا بھی یہ لکھا ہے کہ کافی دفعہ انہیں آفر کیا گیا، انہوں نے نہیں وہ کیا ایکسیپٹ سر کا خطاب. اور دیٹس دا ریزن کہ پھر سر یہاں پر جو ایسٹ پاکستان کے اندر جسٹ آفٹر دا انسیپشن آف پاکستان، وہاں پہ احتجاج وغیرہ شروع ہونا ہو گئے. جو رولنگ وہاں کی حکومت وغیرہ تھی وہاں اس کے خلاف. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کوئی بھی اگر رجیم چینج ہوگا تو ڈیموکریٹکلی ہوگا، یہ وائلنس سے موب سے اس طرح سے نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے بھی سر اگر آپ ہسٹری میں اندازہ لگائیں کہ جتنی بھی ڈیمونسٹریشن اتری ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر، ہی نیور ریمینڈ پارٹ آف دیٹ. اپنی زندگی کے اندر چاہے جس طرح ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، وہ جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ انہوں نے اس کو مقدم رکھا. چونکہ کسی بھی کنٹری کا جو ایک کانسٹیٹیوشن ہے اس کی 2 فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں. پہلی فاؤنڈیشن اس کی ایتھکس ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ویلیوز ہوتی ہیں، اور پھر کلچر ہوتا ہے. اور یہ ایسے ایک سوشل فیبرک کے ذریعے بنتی ہیں جو آپ کا سینچریز اولڈ آپ کی ٹریڈیشنز جو ہیں، وزڈم جو ہے وہ فلٹر آؤٹ ہو کے اس کو آپ فارملائز کر لیتے ہیں. بہت خوب. تو ہی واز کسٹوڈین آف دیٹ ان ہز لائف. اور نہ صرف وہ 47 سے پہلے اس کے بعد رہے، اس کے اوپر رہے، بلکہ اس کے بعد بھی جو ان کو تھوڑا بہت زندگی نے موقع دیا ہے، یہ انہوں نے کبھی بھی اس کو وائلیٹ نہیں کیا. بہت خوب. ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ، میں جب قائد اعظم کی آئین پسندی اور ان کی آئین کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد کو دیکھتا ہوں تو اس سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ اگر ہم نے ابھی ان کی تقاریر کو نہ پڑھا ہو کہ وہ بالکل ہر چیز کو گردن جھکا کے قبول کر لیتے تھے. میں نے ہسٹری میں پڑھا کہ ہسٹری کے جو بڑے بڑے ظلم قرار دیے گئے، ان میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ جو افریقن غلام جالوں میں جال بنا کے، اور وہ گورے جو ہیں وہ افریقن غلاموں کو پکڑتے تھے، جہازوں میں ڈالتے تھے اور ان کو امریکہ لے جاتے تھے. یہاں میں ریفرنس یہ دے رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ان میں اکثریت غلام وہ گنے کے جو کھیت ہوتے تھے ان میں کام کرنے کے لیے لے جاتے تھے، کیونکہ یورپ کو سویٹ بہت پسند تھی. تو اور وہاں پر پھر جو ظلم ہوتا تھا. قائد اعظم کی میں ایک تقریر پڑھ رہا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند سے بہت ساری ورک فورس افریقہ لے جائی گئی، وہاں بھی گوروں کی حکومت تھی، اور وہاں انہیں گنے کے کھیتوں میں کام کرنے کا وہ کیا گیا. قائد اعظم نے اس پہ پوری ایک تقریر کی اور کہا کہ یہ ظلم جو انڈینز کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اور اس کو کرویلٹی کہا انہوں نے. اس وقت کے اسپیکر جو غالباً وائس رائے ہوتے تھے یا قومی وہ جو اسمبلی ہے وہ منتخب کرتی تھی، انہوں نے کہا بہت سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا کیونکہ مجھے کانسٹیٹیوشن کا اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا اپنے جو معاشرہ ہے اس کی ویلیوز کا خیال ہے تو میں نے یہ لفظ یوز کیا، ورنہ میں اس سے بھی سخت لفظ یوز کرتا. اور پھر جس طرح سے اس قسمہ پرسی کو انہوں نے بیان کیا اور پھر اس کا اثر بھی ہوا اسمبلی میں اور بعد میں ریفارمز بھی ہوئیں. فرمائیے. جی، جو ہم ابھی سب باتیں کر رہے تھے نا کہ قائد اعظم کو سوشل ویلیوز کا تو مڈل کلاس سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور انہوں نے ان کی جو خاندان کی بھی ایک جد و جہد ہے. آپ دیکھیے کہ ان کی مائگریشن ہے، ان کی فیملی کی، کراچی وہ گئے، وہاں سیٹل ہوئے، اور ان کے والد نے اپنی تمام تر جو معاشی کنسٹرینٹس کے باوجود بھی اپنے بچوں کو پڑھایا، اور خاص طور پہ اپنے بیٹے کو اس زمانے میں باہر بھیجا جس زمانے میں
शायद इतना मुश्किल था एक डॉक्टर मिडिल साहब क्लास आपकी बात को आगे बढ़ाते, कॉलर हैं, कॉलर के बाद please, आपकी बात को हम कंप्लीट करते हैं। जी इम्तियाज़ साहब हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम इस्लाम। मैम पासबान मिल्लत वाकई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे, सिर्फ आप ये देखिए कि एक अगर 80 गज या 60 गज का मकान बनाना हो तो वो कितना मुश्किल काम होता है। उसके अंदर भी अगर तदब्बुर चाहिए, अपना तरीके कार चाहिए, तो और अंग्रेज और उस वक्त के जालिम और जादुई जो लोग थे उनको कायल करना ये बच्चों का काम नहीं था, ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ही काम था, जो काम था, जो आइन पसंद इंसान थे, तौर तरीके से चलते थे, ना लालची थे, ना छिछोरे थे, ना चोर थे, ना डाकू थे, ना लुटेरे थे, ना भगोड़े थे। वो तो ऐसे जेंटलमैन थे कि बड़े बड़े अंग्रेज भी जो है उन्होंने सर तस्लीम कम कर दिया उनके आगे और समझ गए ये बंदा जो है वाकई ऐसा बंदा है कि जो सारे बड़े आजम के लोग जो है उनके पीछे चल दिए। हालांकि यकीन करें मैम, मैंने तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने वालिद साहब को, अपने चचा को, अपने ताए को, सबको देखा। तो वो जब इतने आइन पसंद, इतने अल्लाह रसूल को मानने वाले और रास्ते पे चलने वाले थे, तो कायद-ए-आज़म जो कि उनके लीडर थे, बल्कि हम सब के लीडर हैं, तो वो इतने अच्छे क्यों ना होते। और इनसे सबक हासिल ये करना है कि जो कि हम नहीं कर सके अभी तक, वरना एक नहीं हम 10 पाकिस्तान बना चुके होते। बस करना यही है कि उनके नक्श कदम पे चलना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आप जी, हम ये बात कर रहे थे कि कायद-ए-आज़म जो क्योंकि उनकी एक फैमिली हिस्ट्री थी, उनकी एक ब्रॉटअप थी और उनको अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा एहसास था। यहाँ तक कि हमने देखा कि वो अपनी वालदा की डेथ पे भी नहीं आ सके, लेकिन उनकी अपनी वालदा के साथ एफिलिएशन बड़ी ज़्यादा थी। तो कहने का मतलब ये कि एक बंदा जो सोशल नॉर्म्स को समझता है, जो फैमिली वैल्यूज़ को समझता है, जो अपनी सोसाइटी का दर्द रखता है, और उसके साथ ये कि उसके बाद वो कानून की तालीम में ट्रेंड भी हो जाता है और उसको एक प्रैक्टिसिंग इंसान के तौर पे लेता है। हमने देखा कि जो अभी आप बात कर रहे थे कि जिन्ना के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं कि वो हर बात पे शायद सर झुका लेते हैं। जिन्ना के लिए ये इस्टेब्लिश था, ब्रिटिश को भी और कांग्रेस को भी, हिंदू महासभा को भी, कि ये बंदा जिस बात पे कह देता है उस पे गैर मुतज़लज़ल रहता है। और हमने देखा उनके करियर से, आप देखिए कि कायद-ए-आज़म मुसलसल 3 साल रोज़ तैयार होके कोर्ट जाते थे, और क्योंकि वो झूठा मुकदमा नहीं लेते थे तो इसलिए उनको 3 साल तक कोई केस ही नहीं मिला। और उसके बाद वो मजिस्ट्रेटशिप उनको ऑफर हुई और उन्होंने कुछ देर की भी, और उनको ये पता था कि मैं जितना ये पूरे महीने में देते हैं मुझे, मैं ऐसा जो है वो रोज़ के हिसाब से कमाऊंगा। और आपने देखा कि उनका ईमान था कि लोगों को ये पता होता था, हालांकि उस ज़माने में भी ये डिस्क्रिमिनेशन मौजूद थी कि हिंदू लॉयर को केस देना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद जिन्ना साहब से टाइम ही नहीं मिलता था। और वो उस ज़माने में 5000 पर आवर चार्ज करते थे, जिस वक्त सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 2 रुपये 5 रुपये के हिसाब से होती थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिन्ना साहब का एक करैक्टर था। और हम जो लीडर्स की बात करते हैं, जब तक लीडर में करैक्टर नहीं होता तब तक वो लीडर हो ही नहीं सकता। और जो लीडर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में नहीं रहता वो दूसरों को भी गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि सोसाइटी के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। और अगर वो डेमोक्रेसी हो तब तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इवन वो डिक्टेटरशिप भी हो तो रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चल सकती। दुनिया की कोई हुकूमत, कोई डायनेस्टी, कोई स्टेट रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चल सकती। जी, और कायद-ए-आज़म, और ये कायद-ए-आज़म का पैगाम था। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मैंने अभी ये अर्ज़ किया था कि जब कायद-ए-आज़म की ये जो तकारीर हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं, कमाल तकारीर हैं, अगर यकीनन ये कायद-ए-आज़म पेपर्स में या कहीं ना कहीं सेव होंगी, इनको भी एज ए गवर्नर जनरल जैसे उनकी अलग से तकारीर हैं, इनको भी छाप दिया जाए तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जद्दोजहद के हवाले से और रूल ऑफ लॉ के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट हमारे हाथ आएगी। मैं देख रहा था इवन आप उसमें जेल रिफॉर्म्स के पे तकारीर कर रहे हैं, इसके बाद जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उन पे बात हो रही हैं। ख़ास तौर पर आपने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया एक मरतबा कि जब कोई इस तरह के एक्ट बनाने की कोशिश की गई कि बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इल्ज़ाम के बंदा पकड़ा जा सकता है और उसको जब तक मर्ज़ी जेल में रखा जाए, तो आपने बड़ी सख्त तकारीर की। और उसमें मैंने जब उन तकारीर को पढ़ा तो देखा कि आप कैसे अमेरिकन हिस्ट्री, रशियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री
کی مثالیں وہاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے کہتے ہیں مائی لارڈ آپ کے ملک میں فلاں تحریک چلی تھی، آئرلینڈ کی انہوں نے مثال دی، اور اس کا جو بندے تھے ان کو آپ نے کیسے رکھا تھا، کیا وہ اسی طرح رکھا تھا جیسے آپ انڈینز کو رکھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کی مثالیں دے کے بڑا فورسفلی ہیومن رائٹس کی بات کی آپ نے. جی میں نے اس کی پہلے آپ سے رولٹ ایکٹ کا حوالہ دیا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ انڈیا کی برٹش گورنمنٹ میں سب سے بلیک لا تھا. صحیح بات. اس کو انہوں نے فوراً ریزسٹ کیا اور چھوڑ دی اپنی. آج کل تو جونیئر کونسلر اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا, بالکل صحیح, اور وہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل چھوڑ کر چلے گئے. دوسری بات جو ہے, اگر آج کا جو پاکستان ہے, اگر ہم آبجیکٹیو میں بات کریں, آبجیکٹیولی بات کریں, تو آج کے پاکستان میں جناح کی جو پہلی سپیچ ہے پہلی لیجسلیٹو اسمبلی کے ساتھ, وہ 11 اگست 1947 والی, جی پہلی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ساتھ. تو وہ سپیچ جو ہے وہ قائد اعظم کا ویژن ہے, ہاؤ ہی وانٹس پاکستان. جی آپ 11 اگست والی تک, 11 اگست والی کی میں بات کر رہا ہوں. آج ان کا پہلا جو آغاز ہے وہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ میں آج اس اسمبلی سے خطاب کر رہا ہوں جو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے پاکستان کا دستور بنانا. بالکل. تو اس بات میں ایک چیز مقرر کر دی گئی کہ اسمبلی کے اندر جو آتا ہے وہ دستور بنانے اور قانون سازی کے لیے آتا ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا, اسی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ آج سے آپ آزاد ہیں اپنی مسجد, اپنی کلیسا, اپنے مندر میں جانے کے لیے, اور ریاست کا آپ کے مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ آپ کی ریاست آپ کو پروٹیکٹ کرے گی لیکن مذہب میں مداخلت not in religious term but in political, یہ بھی وضاحت کر دی. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملک میں تھیوکریسی کی گنجائش بھی نہیں ہوگی, تھیوکریٹک گورنمنٹ بھی نہیں بنے گی. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو وہاں لکھی ہوئی ہیں تصدیق کے ساتھ. دوسرا, انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کرپشن ختم نہیں ہو سکتی, کم کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ دنیا کا فینومین ہے کہ کوئی بھی ملک کرپشن سے پاک نہیں ہوتی. یہ جناح کا ویژن ہے. تیسری بات انہوں نے کہی کہ ملک کے جو سرکاری ملازم ہیں یہ پبلک سرونٹس ہیں, اور فوج کو انہوں نے واضح ہدایات دیں کہ ڈیفینڈر آف دا بارڈرز, اور کہا کہ کوئی ہندو, کوئی مسلمان, کوئی پنجابی, بلوچی, بنگالی آج سے نہیں ہوگا, ہم سب پاکستانی. جب آئی بات اقلیتوں کی تو ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں گورنر جنرل آف پاکستان مسلمانوں کے لیے ہوں, پروٹیکٹر جنرل میں مینارٹیز کے لیے ہوں, ان کا میں پروٹیکٹر جنرل ہوں. اگر ہم جناح صاحب کی ان باتوں پر غور, اور بچوں کے لیے, نوجوان بچوں کے لیے کہا کہ تم مستقبل ہو, علم حاصل کرنا آپ کی پہلی ذمہ داری, اور خواتین جو اس وقت پاکستان کی 50% آبادی ہیں, اس وقت جناح صاحب کو یہ فکر تھی کہ ان کی تعلیم اور ان کی برابری یہ اس ملک کی ترقی کی ضامن ہے. اور آپ نے ان کی تعلیم کے لیے بڑا واضح پیغام دیا کہ اس ملک کی خواتین کو وہی حقوق حاصل ہیں جو مردوں کے ہیں, اور ان کی برابر کی تعلیم کے لیے ان کو موقع فراہم کیے. جناح کا اگر یہ ویژن آج اختیار کر لیا جاتا تو اس وقت پاکستان اس مقام پر نہ کھڑا ہوتا جہاں ہم کھڑے ہیں. یہ ساری باتیں جناح نے اپنے اس دستور ساز اسمبلی کو کہیں جو فیوچر کا کانسٹیٹیوشن بنانے جا رہی تھی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات کمپلیٹ ہو گئی, اس کے بعد ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بالکل بالکل. ناظرین, اپنے مہمانوں سے بہت ہی اہم اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈسکشن کے سلسلے کو ہم اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی زبردست ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. آپ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی عبدی صاحب. جی, بہت واقعاً خوبصورت گفتگو کہ قائد اعظم نے کس طرح
آئین کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کی. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں, میرا اگلا سوال کاشف ظہیر صاحب سے, کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین پہلے سے بنایا ہے, چاہے وہ انگریز نے بنایا چاہے پاکستان میں بنا, اور آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے کی. یہ تو ہوا ہی, لیکن قائد اعظم آئین بنانے میں اثر انداز ہوئے باقاعدہ. کاشف ظہیر صاحب, میں تاریخ جب پڑھتا ہوں اور کچھ نئی چیزیں ریویل ہوتی ہیں, نئی چیزیں تو نہیں لیکن ہمیں پتہ چلتی ہیں, یہ 1916 کا بڑا مشہور جو لکھنؤ پیکٹ ہے, کہ اس کو مین یہ چیز سمجھا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے جو ہندو اور مسلمان ہیں اور ان کی ریپرزینٹیٹیو جماعتیں کانگریس اور مسلم لیگ, ان کو قریب لائے, اور ان کو قریب لا کے اور ہندو مسلم نہ صرف ٹینشن کم کی بلکہ مشترکہ جدوجہد کے لیے آگے بڑھے. اچھا یہ بات کی جاتی ہے زیادہ, لیکن ہم یہ بعض اوقات نہیں سوچتے کہ ایک تو یہ کہ وہ جو پیکٹ کا ڈرافٹ تھا وہ قائد اعظم نے خود بنایا تھا, ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اس دباؤ کے بنا پہ انگریزوں کو 1919 کا ایکٹ لانا پڑا, یعنی خود ایکٹ کے آنے اور آئین کے بننے میں قائد اعظم اثر انداز ہوئے. فرمائیے گا سر. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ریزن یہ ہے کہ جو ہماری اور جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی, وہ ملٹی ڈائمینشنل ان کی جو سوچ ہوتی تھی. فار انسٹنس اسی سے سر اگر ہم پلیڈ کریں, آپ 1919 کی بات کر رہے ہیں, تو 1920 کے اندر ناگپور میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہندو اور مسلم لیڈرشپ اکٹھی ہوتی ہے, اور غالباً راج گوپال آچاریہ جو ہیں اس کو ہیڈ کر رہی ہوتی ہیں اس میٹنگ کو. اور اس میں یہ سوچا جا رہا ہے, یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو اس خطے کے رہنے والے لوگ ہیں سب کانٹیننٹ کے, ان کی بہتری کے لیے, ان کی انڈیپینڈنس کے لیے کیا کیا میئرز لیے جائیں تاکہ وہ ایک پراپر اچھی لائف گزار سکیں. تو مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف آراء آتی ہیں. تو گاندھی صاحب کی طرف سے بھی ایک جو اس میں رائے دی گئی وہ یہ تھی کہ ہم آل جسٹ ویز جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں گے اپنی فریڈم کو انشور کرنے کے لیے. اب یہ جو ہے یہ بڑی ویگ سی ٹرم ہے جس کو کسی طرح بھی آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, جسٹ مینس. تو قائد اعظم محمد علی جناح اس کے اوپر بیٹھ کے سوچتے رہے, خاموش رہے, خاموش تھی باتیں. تو ان کو جب بات کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بڑا اوپنلی اور بڑا کلیئرلی کہا, گاندھی صاحب یور وے از رانگ وے, مائی وے از رائٹ وے, بیکاز مائی وے از لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل وے. یہ ان کے الفاظ ہیں 1920 کے اس جلسے کے اندر. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے اندر ایک جو ہے وہ کانفیڈنس تھا, اور وہ کانفیڈنس اس لیے تھا کہ وہ ہی واز مین آف کریکٹر, اور اس کے ساتھ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہی واز لا ابائڈنگ سٹیزن آف اس جو ریاست کے جو بھی قانون تھا وہاں پہ. اور اس لیے اور اسی کے اندر وہ آگے فردر اب دیکھیں کہ جو بندہ ایک قانون اور آئین کو فالو کر رہا ہے وہ کہاں پر چیزوں کو لنک کر رہا ہے. فار انسٹنس وہ اسی جو ہے میٹنگ کے اندر آگے فردر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ بچوں کو اسکولوں سے نکالا جائے اور لوگوں کے کاروبار بند کیے جائیں, اور یہ اس طرح کی جو تحریک جو ہے میں اس کو بالکل تقریباً انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی, ہمیشہ, چاہے تحریک خلافت کے حوالے سے ہو چاہے بعد میں گاندھی کے حوالے سے. تقریر کرتے انہوں نے یہ بھی کہا تھا, گاندھی کو آرگو کیا تھا کہ یہ موب سائیکالوجی ہے, یہ کنٹرول میں نہیں ہوتی. ہاں جی بالکل. کسی وقت بھی تمہاری نان کوآپریشن موومنٹ, اہمسا کی موومنٹ جسے تم نان کوآپریشن موومنٹ کہہ رہے ہو, یہ وائلنٹ ہو جائے گی. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ترکی کی خلافت کا ہمارے بیونڈ کنٹرول ایک بات ہو رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں تم ملا رہے ہو, سوراج اور خلافت موومنٹ کو, تو اس سے یہاں کے لوگوں کو کوئی حاصل نہیں. اور بعد میں تاریخ نے ثابت بھی کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ریزائن بھی کر دیا کانگریس. بالکل بالکل بالکل. تو سر کانگریس سے ریزائن کی ان کی وجہ بالکل صحیح. تو سر اس میں جو ایک ہمیں کنکلوڈ ہم کر سکتے ہیں اپنے ینگسٹرز کے لیے, یوتھ کے لیے, اور جو ہمارا نہ صرف فیوچر ہے بلکہ پریزنٹ بھی ہیں ہمارا, جو ہماری یوتھ ہیں, ان کے لیے سر ایک بڑا آرگومنٹ یہاں پہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کانفیڈنس کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں. جو قائد اعظم جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی کے اندر جو کانفیڈنس تھا کہ وہ کبھی جو ہے وہ کلونیل جو رول تھا اس کے سامنے کبھی نہیں جھکیں, اور کبھی نہ صرف وہ جو بھی, چاہے وہ انٹرنل پالیٹکس تھی اپنی پارٹی کی, چاہے وہ دوسری ان کی دوسری پارٹیز کے ساتھ تھیں, ان کی شخصیت کے اندر کانفیڈنس اس لیے رہا کہ انہوں نے کبھی بھی جو لا کو وائلیٹ نہیں کیا اپنی زندگی کے اندر. اور جو لا ابائڈنگ ہوتا ہے سر, اس کی شخصیت کے اندر وہ ایک ایسا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ جھکتا نہیں ہے کسی کے سامنے, بلیک میل نہیں ہوتا کسی سے. صحیح ہے. اور اس کے پیچھے پھر انہیں دلائل دینے پڑتے ہیں نا, ایک بیک گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے, ایک مطالعہ, جیسے ابھی بار بار کہا کہ قائد اعظم کا دنیا ورلڈ ہسٹری کا
اتنا گہرا مطالعہ لگتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ جی آپ خود آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں اور یہ بڑی ایک جو ہے وہ اتھینٹک بات ہے کہ ایک زمانے کی جو ہسٹری ہے وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اور ہم کیونکہ سب ریسرچر ہیں تو ہمیں یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب آپ کسی پوائنٹ کو ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی لانی پڑتی ہے, آپ کو دوسرے ملکوں سے ایگزامپل لانی پڑتی ہے. اس کے علاوہ بھی یہ جو دنیا میں عوامل ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک نسل کی سوچ تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے. وہ جب آپ ان کی ہسٹریز اٹھا کے, ان کی پولیٹیکل تھاٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. تو قائد اعظم نے جس لیول پہ جا کے اسٹڈی کی تھی تو یہ ان کی اسٹرینتھ تھی کہ جس وقت آرگیومنٹ دینا ہوتا تھا ان کے پاس وہ دلیل ہوتی تھی اور وہ اتنی اتھینٹک ہوتی تھی کہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا تھا. اور آپ ہی صاحب اس میں جو ہے نا میں ایڈ کروں گی جو ابھی کاشف صاحب نے بھی کہا اور ڈاکٹر بخاری صاحب نے کہا کہ قائد اعظم صرف پرنسپل سٹینڈ پہ کانگریس سے باہر آ گئے. اینڈ ہی ڈڈ دا سیم فار ہوم رول لیگ بھی. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ جماعت کا کانسٹیٹیوشن نہیں چینج کرتے تو آپ ڈائریکٹ ڈیسیژن نہیں لے سکتے کہ ہمیں سواراج کرنی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کمپلیٹ آزادی چاہیے. اور دوسرے قائد اعظم کے پاس جو دلائل تھے اس کا کیونکہ کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا تو اسی لیے جب انہیں علامہ اقبال نے بلایا اور کہا کہ آپ کی ضرورت ہے برصغیر کے مسلمانوں کو, تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان کی لیڈرشپ سے بہتر لوگ ہمیں مل جائیں گے جو موب کی سطح پہ جا کے لوگوں کو موبلائز کر سکیں گے. تو علامہ اقبال کا جواب یہ تھا کہ یہ جدوجہد صرف ایک قانون پسند اور قانون کا بندہ ہی کر سکتا ہے. ہمیں ایک وکیل چاہیے جو ایک علیحدہ ملک کا مقدمہ لڑے گا ان پوائنٹس پہ جو کہ برٹش سمجھتے ہیں. اور کیونکہ یہ قائد اعظم کی جدوجہد صریحاً نیشنلزم کے بیسس پہ تھی اور وہ نیشنلزم کا کانسیپٹ وہ تھا جو ماڈرن نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے. جی وہ کہتے ہیں نا قائد اعظم نے انگریزوں کو انہی کے دلائل سے انہی کی پیچ پہ جا کے مات دی. اور یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا کہ آپ نے جو تحریک خلافت کے لیے بھی کہا کہ یہ بیونڈ ہمارے ریجن ہے اور اس پہ ہماری ہمدردیاں تو ان کے ساتھ ضرور ہیں لیکن ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جس سے ہم نے علامہ اقبال کا ٹیریٹوریل مسلم نیشنلزم کنسیو کیا. دیکھیے نا, ایک مسلم نیشنلزم ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں, لیکن ایک ٹیریٹوریل مسلم نیشنلزم ہے جو علامہ اقبال نے دیا کہ کیونکہ اس وقت اس زمانے کی بات ہے کہ تمام مسلم لینڈز جو ہیں وہ کالونائز تھیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے, کالر کے بعد آپ کی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. السلام علیکم محمد علی. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ قائد اعظم نے جو سیاست کے حوالے سے بتایا کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی اسٹڈیز کے علاوہ سیاست پہ بھی کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ ریسرچ کریں اور تھوڑا سا پولیٹیکلی انہیں نو ہاؤ ہو کہ کیسے جانا, اس حوالے سے کوئی روشنی ڈال دیں. جی ضرور, بہت شکریہ محمد علی. جی آپ جی وہ اب اس سوال کا ایک جواب تو فوری بنتا ہے کہ قائد اعظم بالکل یہ چاہتے تھے کہ طلبہ جو ہیں وہ سیاسی امور کو سمجھیں. جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو طلبہ کو موبلائز کرنے کی ضرورت تھی, آپ نے کیا, لیکن پاکستان بننے کے بعد اپنے طلبہ سے یہ کہا کہ آپ کا پہلا فرض پڑھائی ہے, اپنی اسٹڈیز پہ توجہ ہے. اور ظاہر ہے جب وہ پڑھیں گے تو پولیٹیکل ہسٹری بھی پڑھیں گے, پولیٹیکل سچویشنز کو بھی آبزرو کریں گے, اور جب ان کی ضرورت ہوگی اور قوم کے لیڈرز کہیں گے تو پھر وہ میدان میں آئیں, ورنہ پڑھائی پہلا. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب بات کو کمپلیٹ کریں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کو ہم ضرور کمپلیٹ کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سسرے کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین عشرہ قائد کا آغاز ہو چکا ہے, آج سیکنڈ پروگرام میں ہمارا مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں, اپنی رائے کا اظہار کریں. معزز مہمانوں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو بھی لائیو کال کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی آپ جی وقفے سے قبل ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ بات کرنی تھی, وہ بات کمپلیٹ کر لیں, پھر میں ڈاکٹر ناصر حسین بخاری صاحب سے ایک اور سوال کروں گا. جی اب وہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو بچے نے سوال کیا تھا ابھی کہ
قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ بچوں کو سیاست کے متعلق پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ جو کالج کی سٹیج کے بچے ہوتے ہیں وہ جب وہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ ووٹرز بن جاتے ہیں. تو ووٹر کے لیے پولیٹیکلی کانشیس ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ان کا رائٹ ٹو ڈائریکشن میں ووٹ جائے گا تو پولیٹیکل سسٹم صحیح چلے گا. لیکن یہ کہ یہ ایک لمیٹڈ پیریڈ ہے 46 سے لے کے 47 تک کا, جس میں کیونکہ مسلم لیگ کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے, ان کے پاس جو ہراول دستہ تھے وہ اسٹوڈنٹس تھے. تو قائد اعظم نے یہ انسٹرکشنز دی کہ مسلمان جو ہیں وہ اداروں میں جہاں جہاں پڑھتے ہیں وہ اس وقت اپنے فرائض کے طور پہ جا کے گھر گھر کنونس کریں کہ اگر ووٹ وہ مسلم لیگ کو ڈالیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. اور لوگوں کو یہ سمجھانا اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا آسان تھا, کیونکہ وہ اسی کلچر سے تھے, وہی زبان بولتے تھے, اور بچوں کی بات لوگ سنتے بھی تھے اس وقت, پڑھے لکھے بچوں کی. دوسرے یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ورکرز کو تو روک لیا جاتا تھا, اریسٹ کر لیا جاتا تھا, لیکن اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا بھی واقعہ نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے ہی قیام پاکستان ہوا تو سرتاج عزیز صاحب نے اپنی بک میں لکھا کہ وہ قائد اعظم اسلامیہ کالج سول لائنز تشریف لے کے گئے, کیونکہ وہاں کے اسٹوڈنٹس بڑے ایکٹیو تھے تحریک پاکستان میں. اور یہ میں نے سرتاج عزیز صاحب سے پچھلے سال اس پہ انٹرویو بھی کیا تھا, میرا بھی ان کے ساتھ جی انٹرویو پورا, اور انہوں نے خود میرے سامنے میرے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی میں بتایا کہ قائد اعظم آئے اور انہوں نے وہ 6 کتابیں جو قائد اعظم نے ان کو دی تھیں ایز ان کا پرائز بنتا تھا, انہوں نے اکنامکس میں پہلی پوزیشن لی تھی, تو وہ انہوں نے ابھی بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں, اور وہ کہتے ہیں وہ سب سے آگے میرے بک ریک پہ پڑھی ہیں. تو اس وقت قائد اعظم تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے انجام دیا, پاکستان بن گیا. اور وہ جو عابدی صاحب ابھی مینشن کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ بچوں اب آپ کا کام یہ ہے کہ پڑھیں اور اپنی بیسٹ ایبلٹیز کو بروئے کار لائیں اور پھر اس کو پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کریں. تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے لیے قائد اعظم نے کبھی بھی انکریج نہیں کیا, اویئرنیس کے لیے کیا, اپنے حقوق کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیا. تو میرا خیال ہے یہ میسج ہے ہماری. بالکل, اور بڑا بیلنس آپ نے اس کا جواب دیا ہمارے کالر کا. ڈاکٹر ناصر حسین بخاری صاحب, ہم قائد اعظم کی جب جدوجہد میں خاص طور پر کچھ ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں جو آپ نے مرتب کی اور تجاویز کی, جس میں ابھی ہم نے 1916 کا لکھنؤ پیکٹ جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان یا کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان دو ریپرزینٹیٹیو پارٹیز کے درمیان بات کی, تو وہ اس بات کا موجب بنا کہ پھر 1919 کا ایکٹ جو ہے وہ انگریزوں کو لانا پڑا. اور ایک اور جو قائد اعظم کی زندگی میں بہت اہم دستاویز ہے وہ تجاویز دہلی جس کو کہا گیا. جب قائد اعظم تقریباً کنونس ہو گئے کہ اب کانگریس سے کوئی امید نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو چند آخری کوششیں کی ان میں تجاویز دہلی بھی تھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ تھی, اور اس میں انہوں نے پھر وہی بات کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اکٹھا کر کے جدوجہد کے لیے ایک بہت بڑی سیکریفائس کی, اور اس میں انہوں نے جداگانہ انتخاب جو تھا اس کو بھی انہوں نے کمپرومائز کر دیا کہ آؤ مل کے جدوجہد کرتے ہیں, آئین کے اندر رہ کے کرتے ہیں. تو تجاویز دہلی بھی ایک بڑا جس کو کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ یا مائل سٹون تھیں, اور وہ بھی قائد اعظم نے مرتب کی. جی میں آپ کو عرض کروں کہ جناح صاحب کی زندگی میں آپ ان کو ایک مستقل مزاج شخص کے طور پر دیکھیں, ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھیں جو اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کرتے ہیں تو وہ نیشنلسٹ مسلم تھے. بالکل ٹھیک. ان کا خیال تھا کہ متحدہ ہندوستان میں رہ کر آزادی حاصل کی جا سکتی ہے. آپ نے لکھنؤ پیکٹ کی بات کی, جب ایک بڑا سیاستدان ایک بڑا رہنما جو ہوتا ہے وہ اپنے ڈائیلاگ کا دروازہ بند نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. جب آپ کو دعوت دی گئی 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت کی, تو 1913 سے لے کر 1920 تک بیک وقت کانگریس کے بھی ممبر تھے اور مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے. اور کس لیے تھے کہ دونوں کمیونٹیز کے درمیان برج کرنا چاہتے تھے اس گلف کو جو پیدا ہو رہی تھی. اور پھر جو پیریڈ ہے ہندو مسلم یونٹی کا آپ کو تحریک خلافت میں نظر آئے گا لکھنؤ پیکٹ کے بعد. اور یہ جناح کا ویژن تھا کہ لکھنؤ پیکٹ میں کانگریس سائن کرتی ہے معاہدہ مسلم لیگ کے ساتھ, جو کہ کانگریس کے ایکسٹریمسٹ لوگ مسلم لیگ کو پارٹی ماننے سے بھی انکاری تھے. انہوں نے 1/3 ریپرزنٹیشن بھی مانی. انہوں نے جب آپ دو پارٹیاں معاہدہ کرتی ہیں تو پھر آپ اس کی حیثیت کو لیگلی تسلیم کر لیتے ہیں. یہ ہے جناح کا وہ ویژن ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ
کہ جو ہی مسلم لیگ میں آتے ہیں لکھنؤ پیکٹ ہوتا ہے اور مسلم لیگ کو تسلیم کروا لیا جاتا ہے ایک علیحدہ سیاسی جماعت کے طور پر. بالکل درست. ایک تو ان کی یہ بہت بڑی کامیابی. دوسرا پھر مسلمان بات کرتے تھے 1/3 ریپرزنٹیشن کی, سیپریٹ الیکٹوریٹ کی 1906 سے جو ہے ہمارا سملر ڈیپوٹیشن, وہ بات بھی جناح منوا لیتے. بہت بہت اور پھر دوسری ہر سیاسی جماعت میں عابدی صاحب 2 طرح کے رہنما ہوتے ہیں, ہاکش اور ماڈریٹس. بالکل صحیح. تو جو کانگریس کے ماڈریٹس تھے, سروجنی نائیڈو تھی, گوکھلے تھا, یہ سارے اس کے ساتھ کھڑے تھے. اور پھر یہ جناح کی اس سے بڑی تاریخ میں کیا کامیابی ہوگی کہ ہندو رہنماؤں میں سے میم سروجنی نائیڈو نے خطاب دیا تھا کہ ہندو مسلم ایمبیسڈر آف دا ہندو مسلم یونٹ, انہوں نے دیا تھا. تو جناح صرف پھر مسلمانوں کا رہنما نہیں رہا. بالکل جناح 1916 کے بعد ہندوؤں کے رہنما کے طور پہ سامنے آتے ہیں. کوئی شک. اچھا پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ تجاویز دہلی میں وہ جا رہے ہیں نہرو کے ساتھ اور بات چیت ہو رہی ہے, تو انہیں آفر دی کہ بھئی یہ کچھ باتیں مان لو. اور سندھ کی علیحدگی کا بھی بمبے سے مطالبہ 27 میں ہی جناح نے کیا تھا, اس سے کہ بھئی آپ اس کو اس سے علیحدہ کر دیں, ہمارا ایک صوبہ دے دیں, ہم اکثریت میں ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی کوئی خاکہ بنتا نظر آتا ہے جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو وہ 27 سے بھی جناح کی تجاویز دہلی میں کہیں نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگرچہ وہ تو سر شاہ نواز بھٹو نے بھی مطالبہ کیا تھا, لیکن جناح صاحب کی بات وہ اور حیثیت رکھتی ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تجاویز دہلی کے اوپر کانگریس بیک آؤٹ کر جاتی ہے اور 1928 میں نہرو رپورٹ لے کے آتی ہے, ایک ایسی رپورٹ جس میں 1916 کے سارے دی ہوئی مراحت اور وہ معاہدے سے انکاری ہو جاتی. لیکن اس کے باوجود جناح 3 تجاویز پیش کر کے ان کو آفر دیتے ہیں کہ یہ میری مان لو, میں تمہیں پھر بھی ابھی بھی ہندو مسلم یونٹی قائم رکھی جا سکتی. صحیح ہے بات. اور اس کے بعد مسلمانوں کی جو کانسٹیٹیوشن کے اندر سیف گارڈ وہ چاہتے تھے, اس کے لیے وہ 14 نکات لے کے آئے, اور اس کا ایک ایک نقطہ فیڈرلزم کا ہے اور مینورٹیز کی پروٹیکشن کا ہے, اور مسلمان دوسری بڑی قومیت ہے. اور اس میں بھی پہلا نقطہ, اور اس کے بعد بھی وہ بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے, یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی میں اس ہندوستانی کانسٹیٹیوشن میں باہر نکل جاؤں, اس کے اندر رہ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ مان لو, یہ 14 نکات میرے مان لو, اس پہ ایگریمنٹ کر لو, ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں. 1905 میں انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا, اور 1929 میں جا کے انہوں نے کہا ناؤ اٹ از اے پارٹنگ آف ویز, ایک جملہ, راستے جدا ہوئے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ 1940 تک جناح نے متحدہ قومیت کی اور پاکستان کو ہندوستانی قومیت کے اندر رہ کر, آئین کے اندر رہ کر آزادی کی بات کی. 1935 کا آئین جب آتا ہے تو جناح صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ تو فنڈامنٹلی بیڈ ہے, روٹن ہے, ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ کہہ سکتا ہے جو اس کو جانتے تھے کہ تمام تر اپیرنٹلی سیمز ڈیموکریٹک بٹ انورڈلی انٹرنسکلی دس از ناٹ ڈیموکریٹک. تو انہوں نے اس کو عوام کو بتا دیا تھا کہ یہ آئین ایک ایسا انٹریپ ہے جس میں ہمیں کر لیا گیا ہے, لیکن آخری طاقت تو ڈرائیور کے پاس ہے, بالکل گورنر جنرل اور گورنرز کے پاس ہے, تو یہ ہمیں کیا تم دے رہے ہو. پھر ایک اور ان کی بڑی اہم بات ہے کہ جب سملا کانفرنس ہوتی ہے 1945 میں, تو گاندھی بڑا پلان لے کے آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ ابو الکلام آزاد بیٹھا ہوا ہے, یہ مختار احمد انصاری ہے, یہ فلاں بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس ایگزیکٹو کونسل کے 5 مسلمان نامینیٹ کروں گا. تو جناح نے ایک مسلم نیشنلسٹ کے بعد, اب وہ نیشنلسٹ مسلم تھے نا, تو جب انہوں نے اپنی سوچ کو بدلا حالات کو دیکھ کر, کانگریس کی ہردرمی کو دیکھ کر, انہوں نے کہا نو ناٹ ایٹ آل, آپ کو میں نہیں کرنے دوں گا. اور آرگومنٹ آپ کہہ رہے تھے کہ آرگومنٹ ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے, تو انہوں نے آرگومنٹ دیا کہ 1937 کے الیکشن میں تو ہم ری آرگنائز ہو رہے تھے تو تم جیت گئے. صحیح. آپ جب اس کے بعد بائی الیکشنز میں تم بتاؤ کہ کون سی سیٹ تم نے جیتی ہے جس کی بنیاد پر تم مجھے کہو کہ میں ریپریزنٹیٹیو. انہوں نے کہا نہیں, پھر کروں گا تو ہم مسلم لیگ کریں گے. اور وہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ پھر جناح کے ایک only one sentence spoiled the whole mission of Gandhi. جی, کیونکہ اور ایک آخری بات میں آپ سے کر دوں کہ جناح صاحب جو تھے وہ بیک وقت موب کی سائیکالوجی کو بھی جانتے تھے اور کانسٹیٹیوشنلسٹ بھی تھے.
گاندھی ایک جسے کہتے ہیں ماب سائیکالوجی کو فالو کرنے والا لیڈر تھا. جناح کی سب سے بڑی جیت یہ ہے گاندھی یونائٹڈ انڈیا کے لیے ساری زندگی سڑک پر گزار دی, ہٹ دھرمی اور ضد میں گزار دی, مرن برت رکھتے گزار گیا, اور جناح نے اپنی ساری زندگی آرگومنٹ کے ساتھ کی, اور گاندھی یونائٹڈ انڈیا برقرار نہ رکھ سکا, اور بابائے قوم نے ایک ملک میں جیل میں جائے بغیر ایک ملک کریٹ کر دیا, اور اسٹینلے ولپورٹ کو کہنا پڑا کہ کچھ لوگ تاریخ بدلتے ہیں, کچھ نقشہ بدلتے ہیں, کچھ قومیں بناتے ہیں. اس نے تینوں کام پہ. بے شک. جناب پروفیسر کاشف ظہیر صاحب, قائد اعظم کو بڑے خطابات ملے, آپ نے بھی ذکر کیا, انہیں قائد اعظم کہا گیا, بابائے قوم ان کو کہا گیا, بر صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا لائر یا کانسٹیٹیوشنلسٹ کہا گیا. ایک اور بہت قائد اعظم کے بارے میں کہا گیا کہ سول لبرٹیز کا ٹارچ بیرر, یعنی جب بھی چاہے اسمبلی میں بات ہو, چاہے کسی میٹنگ میں بات ہو, کسی گیدرنگ میں بات ہو, آپ نے لبرٹی کی, لبرٹیز کی, آزادی رائے کی بہت زیادہ اس کو پلیٹ کیا, حمایت کی. اور نیشنل جب وہ لیجسلیٹو کونسل میں بات کرتے تھے تو پھر تو وہ برٹش کی پوری ہسٹری بیان کرتے تھے کہ کہاں کہاں آپ کو جو ہے وہ سول رائٹس دینے پڑے اور کہاں کہاں پر آپ کو آزادی رائے آپ کے ہاں موجود ہے. تو جو وہاں موجود ہے وہ بر صغیر میں اس کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جواب نہیں ہوتا تھا نہ وائس رائے کے پاس نہ اسپیکر کے پاس. چونکہ سر جیسے بخاری صاحب نے ذکر کیا اور آپ نے بھی پہلے ذکر کیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ ایک ایسے کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے کہ انہی کے لاز میں سے, انہی کے کانسٹیٹیوشن میں سے جو کہ کلونیل ایرا میں امپوز کیا گیا, وہیں سے وہ آرگومنٹ جنریٹ کرتے تھے, اور ایسا آرگومنٹ ہوتا تھا جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا تھا کسی بھی طرح سے, اور وہ ایویڈنس بیسڈ بات کرتے تھے. چونکہ میں خود چونکہ میرا پی ایچ ڈی گورننس اینڈ پبلک پالیسی میں ہے, تو میرے لیے قائد اعظم ویسے ہی ایک رول ماڈل ہیں کہ ان کے جو پرنسپلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اور جو موومنٹس کے حوالے سے, لبرٹیز کے حوالے سے, وہ پارٹیسپیٹری اپروچ کے قائل تھے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ 1929 کے اندر جو سائمن کمیشن بنا جس نے کانسٹیٹیوشن کے اوپر کام کرنا تھا, جی 27 سر جی, تو 27 میں اس کی انہوں نے بائیکاٹ کیا. اس کی ایک بنیادی وجہ جو تھی کہ وہ نان پارٹیسپیٹری, اس میں انڈینز کو انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جب کانسٹیٹیوشن آپ ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں جن کے اوپر آپ نے رول کرنا ہے, تو جب وہ لوگ اس کا حصہ نہیں ہیں تو ہم یہ آپ ایک طرح سے مارجنلائزڈ کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو, اور یہ جو ہے کہ بڑا شیمفل چیز ہے ان کے لیے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے. تو انہوں نے ان بیسز کے اوپر پارٹیسپیٹ جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا کہ آپ لبرٹی نہیں دے رہے, آپ پارٹیسپیشن نہیں دے رہے, اور آپ جسٹ امیجن کہ آج بھی پالیسی میکنگ کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان میں پارٹیسپیشن جو ہے یہ بنیادی سب سے جو ہے وہ تھیوری گنی جاتی ہے کہ جب تک آپ لیڈر آف پارٹیسپیشن کو انشور نہیں کرتے تب تک آپ کی پالیسی میکنگ کی فاؤنڈیشنز کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 1920s کے اندر آج سے اگر ہم بات کر لیں 100 سال پہلے کی, تو آج جو ماڈرن اپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر وہ کانسٹیٹیوشن کے اور اس کی لا میکنگ کے وہ قائل تھے, اور نہ صرف انہوں نے اپنی جو ہے ڈیلیبریشنز میں اور پریکٹیکلی اس چیز کو انہوں نے انشور کر کے دکھایا کہ جب تک آپ لوگوں کو لبرٹی نہیں دیں گے, جب تک آپ لوگوں کو پارٹیسپیشن کا موقع نہیں دیں گے, تب تک آپ کے کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن جو ہے یا ایگزیکیوشن جو ہے اس کے اندر آپ کے جو ہے وہ پراپرلی آپ نہیں کر پائیں گے. وہ جو لارڈ ویول نے گورنمنٹ تشکیل دی تھی اس میں جوگیندر ناتھ منڈل کو انہوں نے مسلم لیگ کی طرف سے نامینیٹ کیا تھا اور وہ منسٹر رہے, اور جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی اس میں بھی اس کے بھی وہ رہے. تو یہ اس بات کی ایک بڑی واضح دلیل ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے پارٹیسپیٹری اپروچ کی, تو جناح صاحب ساری قومیتوں کو ساتھ لے کے چلنے کے خواہش مانتے اور رہے, اور وہ ثابت کیا اس بات کو. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحبہ وہ قائد اعظم کی جب میں کچھ تقاریر پڑھتا ہوں جو گورنر جنرل بننے سے پہلے یعنی تحریک آزادی میں یا اس سے پہلے ایز اے انڈین نیشنلسٹ, تو بعض چیزیں تو ایسی نظر آتی ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ اگر وہ الگ سے چھپیں تو ابھی بڑی سورس آف انسپریشن ہو ہمارے لیے. تو وہ کیونکہ بیسک رائٹس تو ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں نا, تاریخ گزرتی ہے لیکن بیسک ہیومن رائٹس. اور تو میں ایک تقریر پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو چارج کیے بغیر
یا جو کسی حد تک ایویڈنس کے بغیر آپ گرفتار نہیں کر سکتے، آپ کیا اپنے برطانیہ میں یہ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب آیا کہ نہیں، ہم بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز یا ان کی رپورٹ کو دیکھ کے گرفتار کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے کہا میں نے 25 سال میں پریکٹس کر رہا ہوں لائر کی، تو مجھ سے بہتر ایجنسیز کے طریقہ کار کو کوئی نہیں جانتا، تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھگت سنگھ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جو لا کے یا وہ امن عامہ کے دائرے سے باہر ہو، تو میں ان کی بالکل حمایت نہیں کرتا، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بغیر آپ لا کو فالو کیے آپ کسی کو گرفتار کر لیں اور ایجنسیز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ ہاں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھگت سنگھ کو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے، تو کیا آپ اپنے ڈسیڈنٹس کو جزائر انڈمان بھیجتے تھے؟ بالکل، تو جزائر انڈمان بھیجنا تو اتنا زیادہ انہیومن تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب لیں گے، بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد آپ کا جواب ہم ضرور لیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سیچرے کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ جی عبدی صاحب۔ جی ڈاکٹر آمنہ صاحبہ ہمارے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ جی جی جو ایجنسیز ہیں جی جی ان کا رول کولونیل پاور میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ کولونیل پاور اس بات پہ نظر رکھتی ہے کہ کوئی لیڈرشپ انڈیجنس نہ نکل آئے، کوئی ایسا شخص نہ نکل آئے جو کولونیل پاور کے رول کو چیلنج کر سکے، اور اگر لیڈرشپ پراپر ہوتی ہے تو ہی آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ تو ایجنسیز کا ایک رول بنتا ہے، اور وہ جس طرح سے لوگوں کے پرسنل لائف میں انکروچ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ ان کی پروفیشنل لائف میں کرتے ہیں، تو قائد اعظم اس وقت اس کو اسی کرائٹیریا پہ چیلنج کرتے تھے جو کہ برٹش پارلیمنٹری ڈیموکریسی جس کے بیس پہ بنائی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے برٹش پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ پہلا میگنا کارٹا جو سائن ہوا تھا، تو اس کے بیس پہ ہے، اور وہ پہلا چارٹر تھا ہیومن رائٹس کا ویسٹ میں۔ ہمارا چارٹر تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے دیا تھا، اس سے بہت بہتر اس سے بہت بہتر تھا، لیکن انہوں نے وہ دیا، اور اس کے بعد جتنا جو برٹش کانسٹیٹیوشن گرو ہوا ہے وہ بل آف رائٹس کے ذریعے ہی ہوا ہے۔ تو قائد اعظم نے ان کو اسی پہ چیلنج کیا کہ آپ نے جو بل آف رائٹس پاس کیے ہیں تو وہ اپنی کالونیز میں بھی انٹروڈیوس کرائیں۔ تو میرا یہ خیال ہے عبدی صاحب، اگر ہم اس کو آپ سے لنک کریں تو ایجنسیز کا رول جو ہے عوام کی آزادیوں کے خلاف ہے، اور ایجنسیز کو ہونا ضرور چاہیے کہ کیونکہ وہ قوم کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن ان کا رول ہے ملک سے باہر اور ملک کے دشمنوں کے لیے، اور عوام کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ دے کین اسپیک دیئر برین، اور یہ ایک نیشنل ڈسکورس کو جنم دیتا ہے۔ اس میں جتنی ہی باتیں آتی ہیں، جیسے ہم سب بیٹھے ہیں اور وی ایگری ٹو ڈس ایگری، کیونکہ ہم انٹلیکچوئلز ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور اس کا آرگیومنٹ کے ذریعے جواب دیں، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو میرا خیال ہے قائد اعظم نے یہ بات اس وقت بتائی تھی۔ جی، اور قائد اعظم نے بڑا وہ جیسے آپ نے کہا کہ جو انگلش اور برٹش رولز اور ان کے جو آئین ہے اس کو سامنے رکھ کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو ہم ابھی بار بار بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر بخاری صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی کہ 1935 کا ایکٹ آیا اور قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکشن لڑا، اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی اپنی تحریک چلائی، اور ایون جو 45 کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور 1946 کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور انٹرم گورنمنٹ میں جانا، وہ بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا چاہیں تو ود ان جو طریقہ کار ہے اس کو چینج کرنے کا، اس کا ہی کریں، وہ موب کی سیاست کے ذریعے یا سڑکوں پہ چینج نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور جی بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو جو قائد اعظم کی یہ آئین پسندی اور قانون پسندی کے حوالے سے سامنے آتا ہے، جو میں نے پچھلا بھی سوال کیا تھا کہ جتنے بھی قائد اعظم نے ڈاکومنٹس بنائی 1916 کی ہو یا جو 19 تجاویز دہلی ہوں، اس میں ایک اور ڈاکومنٹ جو ظاہر ہے اس کو کلیم تو بہت سارے کرتے ہیں، 1940 کی ریزولوشن یا اس کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ بہت سارے لوگ سکندر حیات بھی کلیم کرتے ہیں اور بھی کہ انہوں نے لکھی وہ،
لیکن بہرحال تھی تو وہ قائد اعظم کی گائیڈنس میں نا, تو ہم قائد اعظم کی قائد اعظم نے آئین کے اندر رہتے ہوئے برٹشرز کے ساتھ یہ مکالمہ کیا اور ان کو اس بات کا یقین یعنی دلوا دیا پھر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. دیکھیں یہ جو علیحدہ قوم تسلیم کرنا انگریز کا, یہ انہی کی پچ پہ جا کے کھیلنا تھا, کیونکہ اس وقت نیشن سٹیٹس کی بڑی بات تھی. یعنی اس وقت اگر ہم انٹرنیشنل نارمز کو دیکھیں, انٹرنیشنل رائٹس کو دیکھیں, تو قائد اعظم نے یہاں بھی انہی کی پچ پہ کھیلا اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ یقین دلا دیا کہ مسلمان ایک قوم ہے, اور جب قوم ہے تو اس کو ایک سٹیٹ چاہیے. جی اس میں دیکھیں جناح صاحب کی نا, جو آپ نے بات کی ہے نیشنلزم کی اور نیشن سٹیٹ کی, تو گاندھی اور کانگریس کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہی تھا. وہ کہتے تھے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے. اور جناح صاحب نے شروع میں اس نقطہ نظر کو فالو بھی کیا. صحیح ہے. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ایک قوم نظریے کی بنیاد پر بھی معرض وجود میں آتی ہیں اور ہوتی ہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ کسی نیشن سٹیٹ میں رہتے ہیں اور آپ کے بنیادی انسانی حقوق اور آپ کی سیاسی آزادیاں, آپ کی معاشی ترقی کے راستے بند کر دیے جائیں, تو پھر اس کے اندر ایک جد و جہد ہوتی ہے. جناح صاحب نے اسی کانسٹیٹیوشن, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ انہوں نے 1935 کے آئین میں رہ کر جد و جہد کی, 40 میں جو قرارداد پاکستان آتی ہے وہ بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر آتی ہے. کنفیڈریشن کی بات ہے 40 کی قرارداد میں کہ یہ اینٹیٹیز کنفیڈریشن ہوں گی. بالکل ٹھیک. اچھا, اس سے بھی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جناح صاحب جب پاکستان بن جاتا ہے, اس سے پہلے وہ کہتے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں, صحیح بات, ہم ایک الگ قوم ہے, ہماری ایک آئیڈینٹی ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, ہمارا ایک نومن کلیچر ہے, ہم ایک فلسفہ حیات کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے تاریخ کے حوالوں کے ساتھ گاندھی کے اس نقطہ نظر کو جو متحدہ ہندوستان اور وطنیت کے نام پر تھا, اس کو ملیمیٹ کر کے پاکستان بنا لیا. صحیح. لیکن جب پاکستان بن گیا تو جناح جانتے تھے کہ یہاں 98% مسلمان ہیں. بالکل صحیح. تو انہوں نے اسی دو قومی نظریہ, بظاہر تو نہیں کہا کہ میں دو قومی نظریہ کی بات نہیں کر رہا, لیکن اپنی تقریر میں کہا کوئی ہندو, کوئی مسلمان, کوئی سکھ, کوئی عیسائی نہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, تم فری ہو اپنے اپنے. بات وہی نیشن سٹیٹ کی ہو رہی تھی. اب جب پاکستان بن گیا تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اب نیشن سٹیٹ ایک مسلم نیشن سٹیٹ معرض وجود میں آئی. اور پھر اس میں جو خوبصورت بات جو سب سے بڑی عوامی حوالہ ہے ان کی تقریر کا, وہ ہے کہ پاکستان ول بی اے سوشل ویلفیئر اسلامک ڈیموکریٹک سٹیٹ. اچھا, اس پہ ہم ایک الگ پروگرام کریں گے, یہ بہت اہم بات تھی. اچھا عابدی صاحب, ایک اور میں ڈاکومنٹیشن کی آپ بات کرتے ہیں, تو جب گاندھی آتا ہے نا 1944 میں کہ میرے ساتھ مذاکرات کرو, جیل سے رہا ہوتا ہے اور کچھ اس کے پاس بچتا نہیں ہے, وہ جو بیچتا پھرتا تھا کہ جاپانی آئیں گے تو لبریٹر ہوں گے اور گنوں میں میں پھول پیش کر دوں گا, جاپانیوں کو ویلکم کرنے کی تیاری کروں گا. اور جب کچھ نہیں بچا تو جناح کے آتا ہے ریزیڈینسی پہ بامبے ممبئی میں, تو جناح صاحب کہتے ہیں کہ بات چیت تو کروں گا لیکن خط کی صورت میں کروں گا, کیونکہ تم لفظوں کو ٹویسٹ کرتے ہو, جو کہتے ہو وہ باہر جا کے اور کہتے ہو. تو انہوں نے کہا تمہاری میری بات چیت ڈاکومنٹڈ ہوگی. واہ واہ, صحیح. اور وہ بڑے مشہور ہوئے پھر. ہاں, انہوں نے کہا خط لکھو میں جواب دے دوں گا. کس کیپیسٹی میں آئے ہو میرے پاس؟ اس نے کہا میں ذاتی کیپیسٹی میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر ذاتی کیپیسٹی میں تشریف لائے ہیں تو اس کی منظوری کون دے گا؟ کہتا ہے کانگریس دے گی میرے بعد. پھر آپ نے اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا یار دو قومی نظریے کی بات کرتے ہو. آپ نے اس کو ایک طویل خط لکھا, جواب لکھا کہ یہ ہے دو قومی نظریہ, یہ ہے وطن کی تعریف, یہ قوم کی تین چیزیں چاہیے, زمین, تاریخ اور عوام. تو تینوں کا حوالہ دے کے انہوں نے الٹیمیٹلی گاندھی کو کہنا پڑا کہ جناب میری بات نہیں مان رہا. صحیح بات. تو آپ نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی بات کی ہے دلیل کے ساتھ کی ہے, استدلال کے ساتھ کی ہے, اعتدال کے ساتھ کی ہے. بالکل ٹھیک بات. اور کسی سیاسی رہنما کو جو ان کا مخالف تھا, جناح کی پوری زندگی میں, پوری سیاسی کیریئر میں ایز اے لیڈر آپ کو کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو جناح صاحب نے ان کی تصدیق کی ہو. ہاں, یہ کوئی شک نہیں. یہ وہ لیسن ہے جو اس وقت پاکستانی سیاستدانوں کو دینے کی ضرورت ہے. چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کا رہنما ہے, اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت
آپ ہمارے قید کے کہی ہوئی باتوں کو ہماری قوم کو گمراہ مت کریں، بالکل ہمارے بچوں کے اذان خراب مت کریں۔ صحیح ہے، وہ ایک جو اختلاف کا حق ہے میں صرف اس کو 2 سیکنڈ اور لوں گا کہ آبجیکٹو اس وقت کا جو معروض ہے، اس وقت کا جو پاکستان ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ شخصیت پرستی کے گرد گھومتا ہے، اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے سیاست کے اندر۔ صبح سے شام تک میں سنتا ہوں ایک شخص کی ساری بات، کسی ایک کو پکڑ لیتے ہیں، اس پہ 10 دن پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ بھائی نظریات پہ ملک چلتے ہیں، بالکل ٹھیک، نظریات پہ معاشرے تشکیل پاتے ہیں، نظریات پر اور پھر معاشرے تشکیل پاتے ہیں، استدلال پر، رواداری پر۔ بالکل جناح کی زندگی ایک ایسے لیڈر کی زندگی ہے جو ایک روادار رہنما تھا، بالکل ٹھیک، جس کی زندگی میں رواداری تھی۔ خود قائد اعظم کا جو جب یہ گاندھی کا پہ حملہ ہوتا ہے اور ان کی موت ہوتی ہے، تو گاندھی کی موت پر جو قائد اعظم کا لیٹر ہے، بیان ہے، وہ قائد اعظم کے کردار کی عظمت کو واضح کرتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ان کے وقت کا ایک ساتھی تھا، سیاستدان اچھا، پھر جناح صاحب نا اینٹی کلونیل تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے پہلی سپیچ کی تو اس سپیچ کے اگر ڈسکورس، کریٹیکل ڈسکورس انالیسز کریں تو جو انڈر پننگز ہیں وہ یہ ہیں کہ جناح صاحب کلونیلزم کو پاکستان سے نکالنا چاہتے تھے، وہ پاکستان کو ڈی کلونائز کرنے کی اپنی پہلی تقریر میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ہندوستان والا نظام اب یعنی آپ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی کے بہت بڑے چیمپئن تھے، اس کے بہت بڑے ایڈمائرر اور سپورٹر تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ پاکستانی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی۔ جی وہ بڑا واضح، اس میں بڑے واضح پیغام ہیں، بہت واضح تھے، بہت واضح پیغام جی۔ اس سے قبل کہ ہم وقفے پہ جائیں، ہمارے پاس وقت ہے ابھی، پروفیسر کاشف ظہیر صاحب، ایک چیز اب ہم جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس چند منٹس ہی ہوں گے، تو آخر میں ہم کچھ ایسی باتیں کوئی ریزالو کر لیں، کچھ عزم کر لیں کہ ان پروگرام سے کوئی نتیجہ بھی نکلے۔ قائد اعظم کے ابھی جو ذکر کر رہے ہیں ہم آئین پسندی کے حوالے سے، اور جو دوسرے آسپیکٹس ہیں، جیسے ابھی ایک بات ہوئی کہ قائد اعظم ویلفیئر اسٹیٹ چاہتے تھے، اس پہ ہم پورا ایک پروگرام کریں گے، ان کے جو اکنامک ویو تھے اور جو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور تھا، لیکن ان سب چیزوں کو جو ہمارے، کیونکہ آپ ایک تھنک ٹینک سے وابستہ ہیں، تو ہمارے جو ڈفرینٹ تھنک ٹینکس ہیں ان کو کچھ ایسے فورم بنانے چاہیے، کچھ ایسی پبلیکیشنز کرنی چاہیے۔ آج کل الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ قائد کی جو ویژن ہے اور ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو تقاریر ہیں، وہ خاص طور پر نوجوان نسل تک پہنچیں۔ تو تھنک ٹینکس کا ایک کام یہ بھی ہے جو میرا خیال ہے ہو نہیں رہا پوری طرح۔ سر یو آر ویری رائٹ، اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے کہ قائد اعظم کی شخصیت کو اس طرح سے اسٹڈی نہیں کیا گیا یا ایز اے رول ماڈل اس کو سامنے نہیں رکھا گیا جس طرح سے انہیں رکھا جانا چاہیے تھا۔ ان کی ایک ایک سپیچ، پوری تھیوری جو آج کی ماڈرن تھیوریز جو ہیں ان کے اوپر حاوی ہے۔ فار انسٹنس 1948 کے اندر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہوتا ہے، تو اس کی جو وہاں پہ ان کی جو سپیچ ہے سر، انیگوریشن سپیچ جو ہے، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں پورا اکنامک ماڈل دیتے ہیں کہ اس ملک کو جو ہم نے جو بن گیا ہے اور اس کے لیے جو ایفرٹس ہم نے کی تھیں، اس کے بعد یہاں پہ جو اکنامک ماڈل ہوگا وہ اسلامک اکنامک ماڈل ہوگا، اور جو ویسٹرن جو موڈ آف اکنامکس ہے، جو وہاں کے پرنسپلز ہیں، وہ ایکسپلائٹیشن پہ مبنی ہے، وہ یہاں پہ ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ ہم اسلامی سنہری جو اصول ہیں ان کے مطابق معیشت کی بنیاد رکھیں گے، بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ پھر دنیا کو دکھائیں گے، ماڈل بنیں گے۔ ہاں جی، اور اس سے بھی ایک چیز، لیکن اس کا انہوں نے بہت ہی کیٹیگوریکلی ڈینائی بھی کیا اپنی لائف کے اندر، وہ تھیوکریٹک ماڈل وہ نہیں چاہتے تھے بالکل۔ ان کا جو ریئل سینس آف اسلام تھا اس کے مطابق وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم ریپلیکیٹ کریں، اور ایکوٹی کا جو کنسیپٹ ہے، ایکویلٹی نہیں ایکوٹی، اس کو یہاں پہ ہم امپلیمنٹ کریں گے، اور جس کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ وہ ان کی شخصیت کے اندر یہ چیزیں اس لیے بھی آئیں کہ وین ہی واز اسٹوڈنٹ ان لنڈن وغیرہ جہاں پہ وہ تھے، بڑا کینلی آبزرو کرتے تھے وہاں کے پارلیمنٹیرینس کو، اور جو وزٹر گیلری ہے وہاں پہ وہ فریکوینٹ وزٹ کرتے تھے، اور ان کی جو ڈبیٹس وہاں پہ ہوتی تھیں پارلیمنٹیرینس کی، ان کو نہ صرف وہ واچ کرتے تھے بلکہ نوٹس لیتے تھے وہاں بیٹھ کے۔ اور انہوں نے جو سسٹم کو کمپیریٹیولی اسٹڈی کیا، ویسٹرن جو سسٹم تھا اور اسلامک سسٹم تھا، اور جو سب کانٹیننٹ کا جو ایک وہاں پہ کلچرل
چیزیں یا ایک جسے ڈاکٹر صاحب نے وزڈم کا ورڈ یوز کیا کہ وہ جو ویلیوز اور یہ ساری چیزیں جو فلٹر آؤٹ ہو کے وزڈم وہاں پہ کریٹ ہوا، ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آگے پاکستان کے نظام کو جو ہے وہ اس نظام کے اوپر لے کے چلنا چاہتے تھے. اور یہ ہمارے تھنک ٹینکس کی ذمہ داری ہے اور یہ ایک رسپانسبلٹی اس لیے بھی ہے کہ جو فاؤنڈر آف پاکستان کے جو ان کی جو گائیڈنس ہے ان کی وہ اس کے اوپر آگے اگر ہم لے کے چلیں گے تو وہ اس میں آپ کو بہت زیادہ کراس انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ آلریڈی پوری لائف انہوں نے اپنی اسی میں گزار دی اور وہ قائد اعظم کی شخصیت ہی ایک تھنک ٹینک کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. وہاں ان کو تو نام بھی دیا گیا تھا کہ ون مین تھنک ٹینک. قائد اعظم کو جو القابات ملے نا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ون مین تھنک ٹینک. ایگزیکٹلی سر. تو ان کی میرے خیال ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز، ان کی جو ٹیچنگز ہیں نہ صرف اس کو عام ہمارے ینگسٹرز تک پہنچانے کی ضرورت ہے بلکہ اسے اسپیسیفائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس اس کنسیپٹ میں اس کو اسٹڈی کریں اور اکانومی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اکنامک پرسپیکٹیو ان کا دیکھیں. پالیٹکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح فار انسٹنس ابھی جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں وین اٹ از ڈیلیورنگ، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اختلاف کریں. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ کی بات کو کمپلیٹ کریں گے، بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچور کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی اہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. عبدی صاحب آخری سیگمنٹ ہے. جی اور ہمارے پاس 12-14 منٹس ہی ہوتے ہیں. اب اس کو کنسنٹریٹ اس بات پہ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ سے شروع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ ابھی ہم نے بہت باتیں کی قائد اعظم کی تقاریر کے حوالے سے اور یقیناً بالکل درست باتیں ہوئیں کہ قائد اعظم کی جو لیجسلیٹو کونسل میں تقاریر ہیں، ایک ایک تقریر پڑھ لیں، مجھے لگتا ہے اس ایک تقریر یا ایک پیراگراف کے پیچھے دنوں کا سالوں کا مطالعہ تھا اور ویژن تھا. ایک تقریر لیں، دوسری تقریر لیں، کوئی ہسٹری کے پرسپیکٹیو میں، کوئی ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹیو میں، کوئی سول لبریٹریز کے لبرٹی کے تناظر میں، کوئی قانون کے تناظر میں موجود ہیں. وہ اب آپ تینوں حضرات ہمیں یہ بتائیں، اور تینوں حضرات اساتذہ بھی ہیں. جی خواتینوں حضرات، تو یہ تینوں ہمیں یہ بتائیں کہ نوجوان نسل تک یہ کیسے پہنچائیں. کیا وہ بھی جیسے ذکر ہو رہا تھا کہ تھنک ٹینک ہوں، فورم ہوں، سوشل میڈیا کے جو وہ جس کو آپ کہتے ہیں پیسز آف انفارمیشن بنائیں، یا کیا کریں، کس طریقے سے یہ پہنچایا جائے اگلی جنریشن تک؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہم ہر سال وہی باتیں کرتے ہیں جو شاید 40 سال سے 50 سال سے ہم خود پڑھ رہے ہیں اور پھر ہمیں بتائی گئی ہیں، اور لیکن ہر سال جب ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ویژن اور براڈ ہوا ہے، ہمیں نئی باتیں پتہ چلی ہیں. کیونکہ ایک قائد اعظم وہ شخصیت نہیں ہے جن کا ایک اوور ویو لیا جائے، اور جیسے آپ نے کہا کہ ہر جو ایک تقریر ہے وہ پورا ایک سبجیکٹ ہے نا. اگر وہ لبرٹی پہ ہے، اگر وہ ہیومن رائٹس پہ ہے، اگر وہ رائٹ آف لیجسلیشن پہ ہے، وہ الگ الگ ایک موضوع ہے. تو جو ابھی کاشف بات کر رہے تھے ڈاکٹر کاشف صاحب، کہ انہوں نے بتایا کہ یہ فریم ورک ہے اور یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ قائد اعظم کا جو ہمیں میسج ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل ڈومین میں رہ کے سب اداروں کو کام کرنا ہے، تب ہی پاکستان جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے گا. اپارٹ فرام دیٹ کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب برابر ہے، لیکن انسٹیٹیوشنل بیلنس جو کانسٹیٹیوشن میں دیا ہے وہ پاکستان کی بیسس ہے. اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں کہ میرا حق مارا گیا ہے یا میرے سے زیادتی ہوئی ہے تو آپ اوفینڈ ہوتے ہیں. اور کیونکہ یوتھ میں یہ کیپیسٹی کم ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ دیکھیں نا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میسج کو پہنچانے کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنانی چاہیے. جیسے کہ ہم اپنے بزرگوں کی کہانیاں سناتے ہیں نا کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ بات تھی، وہ رات کو نکلتے تھے اور جا کے لوگوں کو دیکھتے تھے. اور اسکول اور کالج کے بچوں کے لیے اسپیشلی، بلکہ میرا خیال ہے کہ بالکل پرائمری لیول کے اسکول کے بچوں کے لیے، کیونکہ اس وقت ان کا مائنڈ بن رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم غلط اور صحیح کو اچھی طرح جانتے ہیں،
لیکن کرتے وہ ہیں جو ہمارے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، اور ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتے، انکلوڈنگ ایز اے نیشن میں پوری بات کر رہی ہوں۔ تو اگر قائد اعظم کا وین ہم بچوں تک پہنچا دیں، جو کہ ہمارے دین کا بھی ہے کہ ان نیسیسری جھوٹ نہیں بولنا، کمپرومائزز ان نیسیسری نہیں کرنے، اور قانون کے مطابق زندگی کرنی ہے، رول آف لا پہ رہنا ہے، اور یہی ہمارا سروائیول ہے، اور اسی میں ہماری رسپیکٹ ہے۔ اگر ہم شروع سے یہ کلیئر مائنڈڈ ہوں، آپ دیکھیں کہ گورا کبھی خواہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، وہ کہیں پہ ڈنڈی نہیں مارتا، وہ وزن کم نہیں کرتا۔ ہمارے پروگرام میں ایک پروفیسر صاحب کل کہہ رہے تھے کہ میں اسٹینلے والپرٹ کی کتاب پڑھ رہا تھا قائد اعظم کی اصول پسندی پر، تو کہتے ہیں کچھ عرصہ مجھ پہ یہ کیفیت طاری رہی، شاید اب بھی ہو، ہم یہ نہیں کہتے، کہ کراچی کی روڈز پہ رات کے وقت جب بالکل خالی ہوتی تھی روڈ، تو میں کیونکہ وہ کتاب پڑھتے ہوئے قائد اعظم کے اس شہر میں یا کیفیت میں تھا، تو کہتے ہیں میں وہ اشارہ نہیں توڑتا، حالانکہ بالکل چاروں طرف سنسان ہوتا تھا، کہتے ہیں میں کھڑا رہتا تھا کہ میں نے ابھی قائد اعظم کی ہسٹری پڑھی ہے یا پڑھ رہا ہوں لائف سکیچ، تو میں اشارہ نہیں توڑوں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ چھوٹے بچے کے ذہن میں ڈال دیا جائے نا، تو اس کو پھر کبھی چیک نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم 20 سال میں، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے 20ویں صدی میں کلرک پیدا کیے، ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی ریفرنس دیا تھا، تو ہم اگر چھوٹے سے بچے کی تربیت کر دیں گے نا، تعلیم سے تربیت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ہم 20 سال میں، ہم کوئی ریولوشن ایک دن میں نہیں لا سکتے نا، ہم 20 سال میں وہ جنریشن پیدا کر لیں گے جو رول آف لا پہ بلیو کرے گی، جو ہیومن رائٹس اور ایکویٹی اور ایکویلٹی پہ کرے گی، اور جو انسٹیٹیوشنل بیلنس کو جانتی ہوگی، تو پھر ہمیں کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ ڈاکٹر ناصر حسین بخاری صاحب ابھی یہ بات کرنی تھی، اس سے مجھے ایک ذہن میں آیا، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ ہم وہ سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ کو پچھلی اس کی سمجھتے تھے جب دادیاں نانیاں بچوں کو کہانیاں سناتی تھی، لیکن یہ جدید مارکیٹنگ میں آ گئی ہے اب، اور جدید جو مارکیٹر ہیں، جو مارکیٹنگ کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چیزیں بیچنی ہیں یا کوئی بات ذہنوں میں جاگزیں کرنی ہے تو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے کریں۔ اور ابھی ہم الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا میں بہت سے ایسے ایڈز دیکھتے ہیں جو سٹوری ٹیلنگ کے حوالے سے ہیں، بلکہ اب تو مارکیٹنگ اور سٹوری ٹیلنگ یہ ایک ہی لفظ سمجھے جانے لگے ہیں۔ فرمائیے۔ جی، میں آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا از پلینگ ویری پیوٹل رول ان آر لائفز۔ جی جی۔ لیکن عابدی صاحب، سوشل میڈیا کے رحم و کرم پر ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بعض اوقات بڑی ان اتھینٹک چیزیں جو ہیں وہ بلکہ زیادہ ایسی ہیں، بہت 99% ان اتھینٹک باتیں ہم تک آتی ہیں۔ جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جناح صاحب کی زندگی کے زیادہ نہیں، میں 3 اصولوں کی بات کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، پہلا ان کا اصول تھا، وہ تھا ایمانداری۔ بالکل ٹھیک۔ وکیل تھے، مقدمہ ہار گئے، فیس منی آرڈر کی، خط لکھا، میں نہیں جیت سکا، تم اپنے پیسے واپس لے لو۔ دوسرا اصول تھا کانسٹیٹیوشنلسٹ، اپنے آئین کے اندر رہ کر اس کے اندر جد و جہد کی، اس کے اندر ہر کام پر عمل درآمد کیا۔ تیسرا اصول تھا اپنے مذہب اور اپنے معاشرے کی اقدار کی پاسداری۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 چیزیں بچے کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اسکول میں اور گھر میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت نصاب ہے اس میں قائد اعظم پر مضمون لکھ دیا، جو ماں نے بولا، باپ نے بولا، ہوم ورک میں دیا، اس نے لکھ دیا، یا گیسٹ پیپر میں جو پڑھا تو جو آج کل ٹیوشن مافیا کے ادارے ہیں، جو کچھ کہہ دیا ہو گیا۔ بات یہ سر کہ اسٹیٹ نے جو پاکستان میں اس وقت 10ویں جماعت کا سلیبس ہے، نامی 10ویں کا، اور 12ویں جماعت کا سلیبس ہے پاکستان سٹڈیز کا، اس کے اندر جناح کی پہلی سپیچ شامل ہی نہیں ہے۔ وہ پہلے تو سب سے پہلے ہماری ریاست کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے پارلیمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے وہ کتابیں جو بطور لازمی پاکستانی تاریخ کے پڑھائی جا رہی ہیں، اس کی درستگی کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم نے یہ ملک جہاد سے نہیں بنایا تھا، بلٹ سے نہیں بنایا تھا، بیلٹ سے بنایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناح کی سپیچ جب اس میں پڑھائی جائے ایک پورے چیپٹر کے طور پر تشریح کے ساتھ، تو آپ کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آئین کا ذکر آپ کی کتاب مطالعہ پاکستان میں 3 آئین ہیں، تینوں پڑھائے جاتے ہیں، اور تینوں کی اسلامی پروویژن تک بات رکھی گئی ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی تو بات ہو سکتی ہے نا۔ تو
آپ کے نصاب کو درست کرنا نوجوان کی ذہنی نشو و نما کے لیے، تاریخ سے وابستگی کے واقفیت کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑا نوجوان کا فکری لحاظ سے جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے تمام چیزیں، جمہوریت، سیاست، آئین، سب کو مکس کر کے اسلام کے ساتھ، ہر بات پہ اسلام کے ساتھ جوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک بڑی ریشنل اپروچ کی ضرورت ہے کہ اسلام سورس آف انسپائریشن ہے، ہر بات اس کے ساتھ جوڑ لینا بھی بعض اوقات بہت سارے مسائل کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کو اسلام کی روشنی میں وضاحت کر کے بچے تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بچے کا ذہن کچا ہے، را ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر جناح اور اقبال، سر سید اور بڑے جو ہمارے مشاہیر ہیں، وہ ہماری کتابوں میں ان کی زندگیوں کے واقعات، ان کی زندگی، پورا ایک چیپٹر ہونا چاہیے نا قائد اعظم۔ جی بالکل چاہیے۔ اس میں قائد اعظم کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر بات ہونی چاہیے۔ پھر پاکستان کے اندر جو آپ کا نصاب تعلیم ہے، اس میں آپ کے جتنے وزرائے اعظم گزرے ہیں سوائے لیاقت علی خان کے، کسی وزیر اعظم کا نام لینا شجر ممنوعہ کے سمجھا جاتا ہے آپ کی نصابی کتابوں میں۔ کیوں بھائی؟ کس لیے؟ کیا وہ نمائندے نہیں ہیں اس قوم کے؟ کیا انہوں نے اس قوم کی خدمت نہیں کی؟ کیا انہوں نے اس قوم کے لیے کام نہیں کیا؟ ان کا نام شامل کریں، بچے کو بتائیں کہ آئین کیا ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ بھئی آپ کے ملک میں 3 آئین ہیں، آپ کم از کم ایک چیپٹر اگر او لیول پاکستان سٹڈیز کی کتاب میں پڑھوا سکتے ہیں 3 آئین، تو وہاں بھی پڑھا دیں نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے اپنے ملک میں جو کیمبرج یونیورسٹی بنا کے دیتی ہے آپ اس میں تو پڑھا دیتے ہیں، اور جو آپ کے اپنا ملک ہے، آپ کے اپنا اختیار ہے، وہاں کانسٹیٹیوشن پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ قائد اعظم آئین پسند تھا تو پھر آئین پسندی اس کی وہاں پڑھائیں نا۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح۔ اور اگلی آخری بات جو میں کر رہا ہوں سر، وہ پیغام ہے میرے نوجوانوں کے لیے کہ جناح صاحب نوجوان کو قوم کا سرمایہ سمجھتے تھے، بالکل، اور قوم کا سرمایہ جو ہے اس کے لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ جناح کی طرح استدلال، دلیل اور اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ بالکل درست ہے۔ سنی سنائی بات اسلام میں تصدیق کے بغیر منع ہے، اور سنی سنائی کے اوپر سوشل میڈیا پہ طوفان برپا کر دینا یہ جناح کا وتیرہ نہیں تھا۔ بے شک، بالکل درست ہے۔ بہت خوبصورت باتیں ہمارے دونوں اساتذہ نے کی۔ جناب پروفیسر کاشف ظہیر صاحب، قائد اعظم کی ویژن نوجوان نسل تک پہنچانی ہے۔ سر 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو ہمارے نوجوان کو رول ماڈل بنا لینا چاہیے، ان ایڈیشن ٹو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ابھی۔ سر فرسٹ آف آل تو اس کے کانسٹیٹیوشنلزم، لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوں گے ہمارے نوجوان، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ سر یہ ہوگا کہ ان کو عزت ملے گی، عصمت ملے گی، خود مختاری آئے گی، اور کانفیڈنس ان کی زندگیوں میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اس سے ایک چیز تو یہ ہمیں جو قائد اعظم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، وہ زندگی میں ہمیشہ کانفیڈنٹ رہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہی واز مین آف کریکٹر اور لا ابائڈنگ اپنی ساری زندگی کے اندر، کانسٹیٹیوشن کو خود بھی فالو کرتے رہے اور اس کو پریچ بھی کرتے رہے۔ دوسری چیز جو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی سے ملتی ہے وہ ہے جو ہے فائنینشیل جو ہے آٹونمی یا اکنامک انڈیپینڈنسی، یا اپنی جو ہے وہ معاشی حالت کو بہتر کرنا۔ اس کا ہمیں ہسٹوریکل نیریٹو ملتا ہے کہ جب یہاں پر جو مغل امپائر تھی، واٹس ایور اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ورلڈ جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوشن ہمارا 35% تھا، ورلڈ اکانومی کے اندر 35%، اور جب گورا یہاں سے گیا، جو کلونیل امپائر یہاں سے گئی، تو یہ 2% تھا ورلڈ اکانومی کے اندر۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو مسلمانوں کی جو اکنامک انڈیپینڈنس ہے یہ کتنی ضروری ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ فائنینشلی جو ہے وہ جو ہے ان کی کیپیسٹی اچھی رہی، اور اس کا جو ہے سب سے زیادہ فائدہ انہیں یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے اندر جو بھی وہ انیشیٹوز لینا چاہتے تھے، جو بھی وہ کام کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ایک اپنی لائف کو اس طرح سے، جس طرح سے وہ چاہتے تھے اسی طرح سے وہ لیڈ کرتے تھے۔ He was not dependent financially on any political party or any businessman or any investor. یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں سیاسی حوالے سے، بالکل۔ تو سر ہمارے نوجوانوں کو جب تک یہ فائنینشلی اٹانومس نہیں ہوں گے اور پیسوں کے لیے انویسٹرز کے اوپر، ڈونرز کے اوپر یہ انحصار کریں گے، تو وہ پھر اپنی مرضی کی چیزیں ہم سے کروائیں گے۔ تو اس لیے جب ہمیں اگر قائد اعظم کا ہم رول ماڈل رکھیں تو سب سے بنیادی میرا خیال ہے نقطہ یہ ہے
کہ مالی اور معاشی طور پر ہمارے نوجوانوں کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینشیل جو ہے وہ اٹانومی اس کے اوپر بھی انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ایز پر دی جو ہے وہ قائد اعظم کی شخصیت کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے. جی انٹرپرنورشپ ہو لیکن وہ اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے، لاء کو رکھتے ہوئے، اور ایلیگل ان چیزوں کے اندر کبھی بھی یعنی کہ نہیں جانا چاہیے. اوور ایمبیشیس نہیں ہونا چاہیے، ریشنل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ اپنی جب تک دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی، پہلے کیپیسٹی بلڈنگ کی، پھر سیلف انٹرپرنورشپ کی طرف گئے، اور پھر اس کے بعد پالیٹکس کے اندر وہ رول پلے کیا جو شاید کوئی بھی اس خطہ کے اندر نہیں کر سکا، اور پوری تاریخ کے اندر فٹ پرنٹس انہوں نے چھوڑے. جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ وہ دوسرے لیڈرز جو تھے اس خطہ برصغیر کے، وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ تھے اپنی پارٹیز کے اوپر، ڈونرز کے اوپر. دیٹس دا ریزن کہ انہوں نے اپنی لائف بھی اسی طرح سے گزاری. قائد اعظم فائنینشلی اٹانومس ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگی ایسے خودداری کے ساتھ گزاری کہ کانگریس کے ساتھ بھی ٹکر لی، اپنی پارٹی کے اندر جو لوگ جو ہے وہ دوسرے مینز کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے ان سے بھی ٹکرائے. اچھا، ہمارا کوئی پوائنٹ رہ گیا کیونکہ ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا. کیا خوبصورت گفتگو ہوئی. اور دیکھیے ایک موضوع بظاہر وہ چھوٹا سا موضوع تھا لیکن اس کا احاطہ بھی پوری طرح نہیں ہو سکا کہ قائد اعظم نے کس طرح آئین کے اندر رہتے ہوئے نہ صرف آئین پہ اثر انداز ہوئے بلکہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کی، اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسا خطہ حاصل کیا کہ جس سے دنیا کا نقشہ بدلا. پہلے سے ایک ملک موجود نہیں تھا. پروفیسر ڈاکٹر آمنہ محمود، پروفیسر ڈاکٹر ناصر حسین بخاری، پروفیسر کاشف ظہیر صاحب، بہت شکر گزار ہیں ان کے. کیا خوبصورت گفتگو انہوں نے کی، بڑے مدلل انداز میں. بالکل بالکل. ونس اگین آپ مہمانوں کا شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک اور اہم زبردست ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.